अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलाम। वस्सल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी, आयत नंबर 21 से पढ़ना है। मैं चले मतलब मैं पढ़ूं। जी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम क्या नहीं यसीरू उन्होंने सैर की फिल अर्ज़ी जमीन में फंजुरू बस वो देखें कैफ़ा काना आकिबतुल लदीना क्या वो कैसा हुआ नहीं इंजाम चले? क्या क्या वो वो नहीं नहीं चले? चले क्या वो नहीं चले फिल अर्ज़ी जमीन में फंजुरू बस वो देखें कैफ़ा कैसा काना हुआ आकिबतुल लदीना इंजाम उन लोगों का कानू मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे कानू हम अशद्दा वो थे ज्यादा सख्त मिनहुम इनसे कुव्वतन कुव्वत के देखिए, एतबार से वासार। सुनिए सुनिए जी। सुनिए, आहिस्ता पढ़िए और ठहर ठहर के पढ़िए और तर्जुमा भी आहिस्ता कीजिए, ठीक है जी। कानू हाँ वो जी। थे कानू थे हम्म, हम वो अशद्दा ज्यादा सख्त मिनहुम इनसे हम्म, कुव्वतन कुव्वत के एतबार से व आसारन और आसार के बकायात के लिहाज से फिल अर्जी जमीन में हम्म, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु यानी ज्यादा सख्त है पीछे से इसका ताल्लुक। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बस पकड़ लिया अल्लाह ताला ने उनको बिज़ुनूबिहिम इनके गुनाहों की वजह से। वमा कान लहुम और नहीं है अल्लाह ताला इनके लहुम इनके लिए नहीं नहीं होता नहीं है लहुम उनके लिए मिनल्लाहि अल्लाह से मिन वाक़िन कोई बचाने वाला। हाँ, वमा कान लहुम और नहीं था, नहीं हुआ उनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, मिन वाक कोई बचाने वाला। अच्छा जी, देखें जी, साथ ही अवलम यसीरू फिल अर्दी फयंदुरू, सारा यसीरू सीगा तो आसान है, सारा यसीरू। ये फयंदुरू यंदुरूना था। इसकी कौन सी हालत है? एराबी हालत फेले मुजारे की कौन सी है इस वक्त? नस्बी। जज्मी। जज्मी। अच्छा, जो कहते हैं जज्मी है, नहीं, उसके जज्म मंसूब होने की नहीं क्या वजह है? नहीं, सर्वर नस्बी हालत है। नस्बी हालत है, अच्छा जी। तो इसके मंसूब जवाब है होने की क्या शर्त। वजह? जवाब फा शर्त लगा हुआ है ना। शर्त तो आई फा नहीं है लगा। कोई, तो जवाब शर्त कैसे हो गया? ये नहीं वो इस्तेफाम लगाया ना शुरू में, उसके बाद वो मुजारे पे फा लगा हो तो मंसूब होता है, फा ना हो तो फिर मजरूम होता हाँ, माशाल्लाह। देखिए जी, जब फेले मुजारे तकरीबन 9 चीजें हैं। तलब के बाद, जब फेले मुजारे तलब के बाद आए, यानी अमर के बाद आए, नहीं के बाद आए, इस्तिफाम के बाद आए, तमन्नी के बाद आए, तरज्जी के बाद आए, निदा के बाद आए, अर्ज के बाद आए, तो उसके जवाब में आए। ये नहीं कि उसके बाद हर जगह पे आएगा। जब ये तलब के जवाब में आए, तलब का जवाब बन रहा हो, यानी अच्छा, तो उस वक़्त फेले मुजारे दो हाल से खाली नहीं होगा। या तो उस पर फा दाखिल होगा, या फिर फा दाखिल नहीं होगा। अगर उस पर फा दाखिल होगा तो उस वक़्त वो अन मस्तरिया के महजूफ होने की वजह से मंसूब होगा। और अगर उस पर फा ना हो तो फिर फेले मुजारे जवाब तलब में आने की वजह से, जवाब अमर जवाब नहीं में आने की वजह से मजजूम होगा। फा आ जाएगी तो अन मस्तरिया अन नासिबा की वजह से, जो कि मारूफ है, उसकी वजह से मंसूब होगा। और अगर इस पर फा दाखिल ना हो और ये जवाब तलब में आए, अमर के बाद आए, नहीं के बाद आए, तमन्नी, तरज्जी, इस्तिफाम, अरस, निदा वगैरह, इसके बाद फेले मुजारे आए, इनका जवाब बनकर आ रहा हो और इस पर फा दाखिल हो, तो अन मस्तरिया के महजूफ होने की वजह से ये मंसूब होगा। और अगर उस पर फा दाखिल ना हो तो फिर ये जवाब तलब में आने की वजह से मजजूम होगा।
تو یہاں پر اس پر فا داخل ہے، لہذا اس وجہ سے ان مستریہ ان ناصبہ یہاں محذوف ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منصوب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اولم یسیروا فی الارض، تو یہ استفہام کے جواب میں آ رہا ہے جی۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، کانو ہم اشد منہم قوتاً، یہ جو اشدہ ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ اشدہ آدھا کی خبر منصوب، ہوگی کی وجہ سے حال یہ کانا کی خبر آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ میں تو یہ جو تفصیل ہے۔ ہم آیا ہے، کانو کے بعد ہم آیا ہے، یہ ہم کا کیا محل ہے یہاں پر ترکیب میں؟ یہ شدہ اس میں یہ فصل ہے۔ تبدیل کا جو ہے نا، ہم ہم اچھا، آپ نے کہا جی کانا تو ہو گیا فعل یہ ناقص، مجرور ہے۔ واو ضمیر اس کا اسم ہو گیا، اور اشدہ اس کی خبر ہو گیا منصوب۔ یہ ہم ضمیر کیا ہے؟ ہم خبر ہے۔ خبر تو اشدہ ہو گئی۔ استاد مطلب اشدہ اسم تفضیل ہے نا، تو منہم اس کے متعلق ہے اسم تفضیل کے۔ من ہم پر تو ابھی ہم گئے نہیں، ہم کانو اور اشدہ کے درمیان میں جو ہم ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جس کو میں نے اچھا اچھا، سرکل کیا۔ ہاں ہاں۔ ہاں جی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ضمیر فصل ہے۔ استاد مطلب ایسے ہوگا کہ یہ مبتدا بنے گا اور آگے اشدہ منہم اس کی خبر ہے، پھر یہ پورا جملہ کانوں کی خبر بن جائے گا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن خبر تو مرفوع ہوتی ہے، اور اشدہ جو ہے یہ تو لفظاً منصوب ہے، تو مبتدا کی خبر منصوب کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو ضمیر فصل کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضمیر فصل۔ ضمیر فصل، اچھا عماد بھی کہتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، اس میں یہی بات ہے کہ یہ ترکیب جو ہے نا، اس لیے یہ آپ کو اس پر روکا ہے کہ یہ جو اشدہ ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ تو یہ منصوب ہوا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اور ہم مبتدا نہیں ہو سکتا، یہاں پر مبتدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مبتدا ہوگا تو پھر اس کی ہمیں خبر چاہیے، اور خبر جو ہے وہ جب اسم آ رہا ہے اور وہ مبنی بھی نہیں ہے، اسم مورب ہے، تو پھر اس کے آخر میں رفع کا اعراب کی علامت ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، وہ منصوب ہے۔ تو پھر یہ ہم ضمیر جو ہے نا، یا تو اس کو حرف فصل کہہ دیں گے، اچھا، یا پھر اس کی دوسرا بھی ہے کہ یہ جو کانا کے اندر واؤ ضمیر ہے نا، یہ جو کہ اصل میں اسم بن رہا ہے کانا کا، یہ ہم جو ہے نا اس کی تاکید ہے، تاکید آئی ہے اس کی، ٹھیک ہے، واؤ ضمیر جو ہے یہ اس سے مؤکد ہوگی اور ہم اس کی تاکید ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسکن کے اندر اگر آپ پوچھتے ہیں بھائی فائل کون ہے، بتائیں اسکن کا فائل کون ہوگا، کیا ہوگا؟ استاد مطلب وہ انتا ہی ضمیر ان سے انتا 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 ضمیر آئے گا اور نا، یہ واحد بنے گا۔ انتا ہوگا نا منتظم اس کا اور فائل اس میں انتا ہوگا، کون سا انتا جو ہم نے جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے؟ استاد مطلب اسکون میں اپنی ایک انتا ضمیر ہے، اس کے علاوہ انتا جو سی ہے وہ مزید تقید کے لیے آگے۔ ہاں یہی بات ہے، اسکن جو ہے اس کا فائل ضمیر مستتر وجوبن ہوتی ہے، انت ضمیر مستتر وجوبن، یعنی وجوبن کا مطلب یہ ہے
کہ اس का फाइल कभी जाहिर आ ही नहीं सकता। मुस्ततिर वुजूबन का मतलब ये होता है कि इसका फाइल कभी जाहिर इसम जाहिर आ ही नहीं सकता। जैसा कि ना ज़मीर बारिज आ सकता है इसका फाइल कायदा के लिहाज से, और ना ही इसम जाहिर आ सकता है। जैसे आप कहते हैं लफ्ज ज़ाराबा, अब इसका फाइल इसम जाहिर भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ज़ईदुन पहले मुब्तदा हो, उसका जिक्र हो, और उसके बाद ज़ाराबा बोला जाए तो होवा ज़मीर इसका फाइल हो जाए। तो होवा ज़मीर के बारे में हम कहेंगे इसका फाइल, यानी ज़ईदुन अगर पहले मुब्तदा की सूरत में आया है तो हम कहेंगे कि दाराबा फेल, होवा ज़मीर मुस्तातिर जवाजन इसका फाइल है। मुस्तातिर जवाजन का मतलब ये है कि इसका फाइल इसम जाहिर आ सकता है। हमेशा ज़मीर का मुस्तातिर होना ही लाजिम नहीं है इसमें। लेकिन जब हम उस कुन की बात करते हैं, या हम मुतकल्लिम के वाहिद मुतकल्लिम के सीगे की बात करते हैं, या फिर मुजारे में जमा मुतकल्लिम के सीगे की बात करते हैं, तो वहां पर ज़मीर मुस्ततिर वुजूबन होती है। और इसी तरह जब हम हाजिर के सीगे वाहिद मुजक्कर मुखातब की बात करते हैं तो इसका फाइल भी आंता ज़मीर मुस्ततिर वुजूबन होती है, और बाकी जगह पर ज़मीर बारिज आ जाती है। अच्छा, तो कहीं अलिफ ज़मीर होगी, कहीं वाव होगी, कहीं ता होगी, माजी मुजारे में फर्क के साथ। तो इसका फाइल अंता ज़मीर मुस्ततिर वुजूबन है। फिर ये जो दूसरा अंता है इसका क्या हुक्म है? तो भाई ये जो अंता है ये ताकीद है उस ज़मीर मुस्ततिर अंता जो कि वुजूबन फाइल बन रही है। तो इस अंता को हम उस कुन का फाइल नहीं कह सकते कायदे के लिहाज से। उस कुन का फाइल ये जो ज़मीर है उस कुन अंता व ज़ौजुक। तो ये ज़मीर अनता फाइल नहीं है, बल्कि फाइल ज़मीर मुस्ततिर वुजूबन अनता है, जो कि मुस्ततिर है, लफ्जों में नहीं आती। और ये वाली जो अनता लफ्जों में है, मलफूज है, ये उसकी ताकीद बन रही है। तो इसी तरह कानो काना फेले नाकिस हो, वाव ज़मीर इसका इसम महल्लन मरफू, और ये जो हम आया है ये इसकी ताकीद के लिए आया है। ये इसकी ताकीद के लिए आया है, ताकीद लफ्सी इसको मेरा ख्याल है हाँ कहते हैं। लफ्ज के तकरार के साथ ताकीद, कानु हम अशद्दा मिनहुम कुव्वतन। यहां तक तो हो गया जी। मिन हम जो है अशद्दा के मुतालिक हो जाएगा। इसम तफदील जो है वो कभी मिन के साथ इस्तेमाल होता है, कभी मुजर्रद इस्तेमाल होता है, कभी इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ इसम तफदील मिन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब कुव्वतन मंसूब क्यों है जी? ये तमीज है किसकी तमीज है? शद्दा की। किसकी? शद्दा की, शद्दा मिनहु मतलब पूरा जो तमीज जुमला बनेगी। हाँ ठीक है। अशद्दा मुमय्यज होगा, और कुव्वतन उसकी तमीज होगी, और आसारन कुव्वतन पर इसका आतफ होगा। अच्छा ठीक हो गया। इन कुव्वत के एतबार से भी वो तुमसे बहुत सख्त है, और आसारन उनके गिरियों के एतबार से, यानी उनके आसार, वो जो मतलब उनकी इमारत, उनकी जमीनें, उनके जो भी मतलब वो दुनिया में बना के गए, तो उनके आसार भी तुमसे बहुत ज्यादा थे। अच्छा, वाक क्या सीगा जी? वाक इसमें फाइल वाक है। पूरा सीगा बताएं। वाक़ियुन। वाह वाहिद मुजक्कर नहीं, अभी का तालील तो सीगा। हम नहीं पूछ रहे ना, हम कह रहे हैं सीगा तो पूरा करें ना। वाक़ियुन। नहीं, तालील नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं सीगा तो पूरा करें ना। वाहिद मुजक्कर का सीगा है। हाँ वाहिद इसम मुदक्कर, फाइल है, हाँ मजरूर है। हाँ हाँ वाहिद मुजक्कर इसम काना। फाइल। हाँ वो आप इसम फाइल कह रहे थे ना। तो पहले देखें आप उसका सीगे का पहले अदद बताते हैं, उसके बाद उसकी जिन्स बताते हैं, फिर उसके बाद आप बताते हैं अगर वो फेल हो तो फिर वो गायब हो सकता है, हाजिर हो सकता है, मुतकल्लिम हो सकता है। और अगर वो फेल के अलावा कोई इसम हो, तो कोई सिफ्त का सीगा हो, तो फिर आप कहते हैं कि ये इसम फाइल है, इसम मफूल है, सिफ्त मुशब्बा है, इसम तफदील है। तो ये वाहिद मुजक्कर सीगा आप कहेंगे वाहिद, यानी आप उसका अदद पहले बताते हैं सीगे में, फिर उसकी जिन्स बताते हैं, फिर उसके बाद अगर फेल है तो फिर उसका जमाना साथ बताते हैं,
اور اگر فعل کے علاوہ اسم وغیرہ ہو تو زمانہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ صیغہ صفت بتاتے ہیں کہ یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، کیا ہے؟ تو واحد مذکر اسم فاعل۔ اچھا جی، اس کے بعد جی اس کا باب کیا ہوگا؟ وقع یقی سے ضرب اچھا جی، ہاں، ضربہ، یضرب، ہاں ضرب یضرب جی، وقع یقی، وقع یقی، اور ہفت اقسام سے کیا ہوگا؟ سب لوگ بولا کریں نا۔ مثال لطیف بابی مخلوق، مثال اور بابی اور ناقص یائی۔ ہاں نہ، یہ لفیف مفروق ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ واقن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ واقع، واقعی اچھا، پھر یہ واقن کیسے بنا؟ یہاں پہ یا پر ضمہ ضمہ تکمیل تھا تکمیل، تو ضمہ یا کو پر گرا اس کو دیا، گرا دیا۔ پھر ہاں جی دو ساکن یہ اکٹھے ہو گئے تو یا کو بھی گرا دیا، اور آخری یا والے پر، کو نیچے۔ ہاں ہاں یا جی، پر یا پر ضمہ ثقیل تھا، یا پر ضمہ ثقیل تکیل تھا، تھا، اس کو تو گرا دیا اور پھر ہم دو نے کس کو سیکنڈ گرایا؟ ہم نے کس کو گرایا؟ ہم نے ضمہ کو اوپر یا کے اوپر ضمہ ضمہ تھا وہ گرا دیا نا۔ ہاں، یعنی پہلے ہم نے ضمہ کو گرایا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر دو سیکنڈ اکٹھے ہو گئے، پھر اجتماع دو کون ساکن سے تو اکٹھے ہو پہلے گئے، ساکن کو گرا دیا، اس کو پہلے پہلے یا ساکن کون کو گرا دیا، کون سے پہلے کون سے ساکن کو دو گرا کون سے دیا، دو یا ساکن جمع؟ یا اور نون، یا یا اور نون سیکنڈ کون سا نون؟ جو آخر وہ میں جو لگتا ہے واقعی واقعی اگر آپ میں تھا، لکھیں۔ واقعی ان کو تنوین کو کھول دیا نا، نون پر تنوین، مطلب اس کا تو تو مطلب نون تنوین دو۔ ہاں اچھا جی، واقعیون تھا، ضمہ ثقیل تھا، ضمہ کو گرایا، یا ساکن ہو گئی، تو ایک یا ساکن ہے اور دوسرا کیا ساکن بول رہے ہیں آپ؟ نون اور ساکن، نون ساکن۔ نون تنوین جو ہے، یہ تنوین تھا نا اس کا نون جو ہے ساکن والا۔ اچھا، ہم تو یہ نون تنوین مطلب حرکت کے بغیر کیا تنوین آتی ہے؟ یہ اصل میں جو نون تنوین ہم کہہ رہے ہیں، اصل یہ اسی کی وجہ سے تو یہ یون پڑھتے ہیں ہم اسے، نہیں یون، مطلب ہم یہ اس ہم اس کو اکٹھا کر کے ہم تنوین لکھ دیتے ہیں نا اوپر۔ نہیں، سوال یہ ہے، آپ جب پڑھتے ہیں زیدن، تو کیا ضمہ کے بغیر آپ تنوین دے سکتے ہیں کبھی؟ ضمہ نہ ہو، حرکت کوئی نہ پڑھ دیں، یعنی آپ پڑھیں زید تو آپ تنوین دے سکتے ہیں اس کو؟ ہاں جی دے سکتے ہیں، دے تو پھر زیدن دے پڑھ کے سکتے دکھائیں۔ ہیں، زیدن وہ پڑھیں گے، پڑھنے تو آپ کو تنوین دینی پڑے گی، اور ضمہ آپ نے ہٹا لیا، تنوین کدھر سے رہ گئے؟ جی، یہ بڑا فلسفہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے جس کے آخر بے تنوین آتی ہے، زیدن، 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 آپ کہتے ہیں ہم نے دال سے ضمہ، فتحہ اور کسرہ کو ختم کر دیا، اچھا تو وہ ساکن ہو گیا، اب وہ تنوین کہاں بچی بھائی؟ تنوین تو حرکت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے نا، تو آپ نے تو حرکت ہی ختم کر دی، یا سے آپ نے ضمہ کو حذف کر دیا، آپ تنوین کہاں بچے گی بھائی؟ اچھا، مطلب نون تو باقی پھر رہے گا نا مطلب ویسے وہاں پہ۔ اچھا، وہ یہ تعریف کہتے ہیں، کرتے ہوئے چلو نا اس کو، ان کی ہاں بھی جی سن لیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تھا واقع، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تھا واقع ایسے، یہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہتے ہیں یہ تھا واقعیون، تنوین کی تعریف پیچھے پڑی ہے کہ نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بغیر تاکید کے اسماء مرابع
کے آخر میں عام طور پر آتا ہے، تاکید کے بغیر ہوتا ہے اور زائد ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں جب ہم واقعیون پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم لکھنے کے اندر تو اس نون کو تلفظ میں لکھتے نہیں ہیں، لیکن اس نون کا یعنی ہم اس کو لفظوں میں لکھتے نہیں ہیں، یہ مکتوب نہیں ہوتا لیکن یہ ملفوظ ہوتا ہے۔ ملفوظ سے مراد کہ منہ سے بولا جاتا ہے، اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کا تلفظ کر رہے تھے تو وہ نون موجود تھا، وہ نون تھا، تو لہٰذا آپ نے صرف ضمہ حذف کیا ہے۔ جب آپ نے ضمہ حذف کیا تو یہ رہ گیا واقعین۔ وہ کہتے ہیں یہ دو ساکن جمع ہوئے تو پھر اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ واقعن ہو گیا جی۔ اچھا آپ نے اس کو گرا دیا، جب یا ہی ختم ہو گئی، جب یا ہی ختم ہو گئی تو تنوین کدھر سے بچی؟ اب وہ کہتے ہیں یہ تنوین عوض ہے۔ یہ کیا ہے؟ تنوین عوض ہے، پیچھے پڑا ہے نا، کوئی حرف حذف ہوتا ہے، وہ جو یا حذف ہوئی تھی، وہ جو یا حذف ہوئی تھی، تو اس یا کی جگہ پہ اب وہ تنوین رہ گئی ہے اور یا حذف ہو گئی ہے۔ اس کو تنوین عوض جوارن غواشن کے قاعدے میں بھی انہوں نے بتایا۔ بہرحال تو جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی ضمہ ثقیل تھا، ضمہ ہٹا دیا، تو پھر یا اور نون تنوین دو ساکن جمع ہوئے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو اس طرح تصور کریں کہ آپ نے لکھا ہوا تھا واقع یون یا، اور نون کو آپ ایسے جیسے نون ساکن لکھا ہوا ہے، آپ ایسے اپنے دماغ میں اس کو تصور کریں۔ تو جب آپ یا سے ضمہ ہٹائیں گے تو یا ساکن ہو جائے گی، اور نون تنوین پہلے سے ساکن تھا جو آخر میں، اس کو لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ حرکت کے ساتھ اس کو ایک حرکت اور بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ اس کو لکھنے اور شو کرنے کا طریقہ اصل میں یہ اس کی علامت ہے، وہ تنوین نہیں ہے، تنوین کی علامت ہے اصل میں حرکت کے ساتھ ایک اور حرکت کو بڑھا دینا، حرکت کا تکرار، یہ علامت ہے تنوین کی، تنوین نہیں ہے وہ۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین نہیں کہتے، یہ تنوین کو لکھنے کی علامت ہے۔ جیسے ضمہ فتحہ کسرہ اعراب نہیں ہے، اعراب کی علامتیں ہیں۔ اعراب تو رفع نصب جار جزم ہے، یا کا حذف ہونا اعراب نہیں ہے، یا کا حذف ہونا، واو کا آخر سے حذف ہونا، الف کا حذف ہونا، یہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب ہے اصل میں جزم، اور حذف حرف علت آخر سے یہ جزم کی علامت ہے۔ زیدن پڑھیں گے تو اس کے اوپر جو فتحہ آ رہا ہے وہ اعراب نہیں ہے، وہ اعراب کی علامت ہے، آثار الاعراب ہے جی۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی یہ استاد محترم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے ویسے کہ ایسے لکھتے ہیں نا تو پھر اس کا ضمہ گرا دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ میں یا پہلے گر جاتا ہے اور ہاں عوض جی اس جی، کے وہ مجھے تنوین آ جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ تنوین نے ایسا عوض کہا استاد ہے۔ محترم آپ نے ایک نئی ٹرم آپ نے جو یوز کیا وہ ہم یوز نہیں کر رہے تھے بیسیکلی۔ لیکن والا میرا ہاں دوسرا چلیں، ہے میننگ والا نہیں ہے نا قرآن ہم میننگ مائک والا آف کریں، مائک آف کریں، مائک آف کریں جی۔ بہرحال دیکھیں، آپ یہی کہہ رہے تھے، مجھے معلوم ہے، میں نے اس کو ذرا کھول کے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ تمام طلبہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اچھا جی، یہ پھر وسیق الذین، اچھا یہاں تک ہو گیا جی۔ اچھا ایک اور بات ہے، فَأَخَذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اس کو سببیت کی کہتے ہیں، ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کے انسان کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے سبب سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور اس طرح نیکیاں بھی سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا۔ اچھا جی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اسی طرح بلا شبہ
ان کے پاس آیا کرتے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، بس انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت قوت والا، بہت سخت سزا دینے والا۔ اچھا جی، قوی جو ہے نا، یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، قوی یون، قوی یون، دو یا تھی، ٹھیک ہے، تو یا کو یا میں ادغام کر دیے، قوی یون، قوی یون ہو گیا۔ اچھا، فعیل ان کے وزن پر۔ آگے پڑھیں جی، آیت نمبر 23 پڑھیں۔ ہاں ایک اور سوال وَلَقَدْ ہے، أَرْسَلْنَا ایک اور سوال ہے کہ رسول، لفظ رسول رسول کی جمع ہے، تو یہ تو مذکر ہیں، تو پھر یہ اس کی جو اس سے پہلے فاعل آیا ہے جس کا یہ یعنی فعل، فعل مؤنث کیوں آیا ہے؟ یہ تو مذکر ہیں۔ جمع مکسر ہے نا؟ ہاں، جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ اپنی ضمیر کے مرجع کے اعتبار سے، اور اسی طرح وہ جب فعل کا فاعل یا نائب فاعل جمع مکسر ہو تو پھر فعل کے صیغے کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہوتا ہے۔ جب فاعل یا نائب فاعل جمع مکسر مذکر بھی ہو تو فعل کے صیغے کو مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر و تانیث دونوں کی طرح، دونوں کے ساتھ لانا جائز ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے حرف جر وغیرہ کے علاوہ کا، تو پھر وہاں پر بھی آپ جو ہے نا فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں بہرحال۔ جی آگے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ نیچے کر لو۔ ہاں جی، اور کون پڑھے گا جی، اور کون پڑھے گا، کوئی اور پڑھے؟ میں پڑھوں سلمہ؟ جی پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں گیا؟ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقینا ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بیااتنا اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ۔ ہاں، اس کا معنی واضح غلبہ بھی ہے، ٹھیک ہے، واضح غلبہ، تو اس جی کا واضح غلبہ یہ عطا کیا، ایک تو دلیل، بے آیاتنا کے اندر معجزات آ گئے۔ آیات سے مراد یہاں پہلے بھی بتایا تھا کہ لفظ آیت قرآن مجید میں جب آتا ہے تو یہ ورسز کے لیے بھی آتا ہے، جو کلمات کتاب ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح شرع کے احکام و مسائل کے اوپر بھی جو احکام شرع ہوتے ہیں، احکام شریعت ہوتے ہیں، ان کو بھی آیات کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ معجزات جو انبیاء کو دیے گئے ان کے لیے بھی آیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیات جو ہے آفاقی نشانیوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، قدرت کا مظہر ہیں، اس کے اوپر بھی یہ لفظ۔ تو یہاں پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بے آیاتی نا، اپنی واضح نشانی، اپنی نشانیوں کے ساتھ، مطلب معجزات کے ساتھ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے تھے جو معروف ہیں، سلطان مبین، اور واضح غلبے کے ساتھ۔ یہ دلیل کا غلبہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر ایک جلال، ایک روب، ایک دبدبہ بھی رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصا بیان ہوا ہے نا، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، یہ صحیح مسلم وغیرہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے 5 ایسے خصائص، اور ایک روایت میں اوتی تو ستن لم یوتہن احد قبلی، یا اوتی تو خمسا لم یوتہن احد قبلی، اس میں سے ایک یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے یہ روب، یہ دبدبہ انبیاء کا رکھا ہے۔ اچھا جی، پڑھیں جی۔ جی الا فرعون کی طرف، و حامان اور حامان، و قارون اور قارون کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا۔ اب جتنی بھی امتیں تھیں نا، علم جتنے بھی امتیں تھیں، ان کے پاس جب انبیاء کے معجزات کا کوئی توڑ نہیں تھا، اور اس کا وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے اور انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیسا ہے، ان کا عصا ہے، ان کی عصا کا جو ہے وہ سانپ بن جانا، ٹھیک ہے،
تو اب یہ چیزوں کو معجزات کو وہ ٹھکرا بھی نہیں سکتے تھے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب کیا کہہ دیا انہوں نے؟ پھر کہا کہ بھائی یہ جادو ہی ہے۔ تو حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو وہ بھی جانتے تھے، فرعون بھی جانتا تھا جادوگر یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اور جادوگروں کو میدان کے اندر شکست دے دی اور جادوگر سارے ایمان لے آئے۔ بہرحال جب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت لے کے آئے تو ان کے منکرین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، جو بات سمجھ نہ آئے تو سچی بات جب سمجھ نہ آئے، سچی بات جب سمجھ نہ آئے تو اس کو جادو کہہ دو۔ اس سے کوئی شخص، کوئی باطل عقیدے والا کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں چیز کو ہم، یعنی ایک شخص ہے اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، قرآن کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے، اس کی عملی زندگی دین کی دین پر عمل سے خالی ہے، وہ متدین آدمی نہیں ہے، وہ شخص جو ہے وہ ایسا کے طور پر مان لو اور وہ اس طرح کی آیات پیش کرے۔ کبھی انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی تو نعوذ باللہ ان کو شعبدہ بازی کہتے تھے یا جادوگری کہہ دیتے تھے۔ تو آپ بھی میری وہ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے، شعبدہ بازی ہے، تو یہ وہ اس سے کوئی دلیل لینے کی کوشش کرے تو اس کا کوئی نہیں۔ سچی بات، حقیقی بات جو سچائی پر مبنی ہو اور جو انسان کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، جیسے انبیاء جو معجزات، موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ تو نہیں کہ معجزات دکھا کے کہا کہ اب میں نبی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بچپن، لڑکپن، جوانی ان میں گزری تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے لیے مدین چلے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کی بول چال، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب چیزیں معلوم تھی۔ کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ انبیاء میں سے کسی کو آج تک ان کے دعوی نبوت سے پہلے ان کی قوم میں سے کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے۔ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کے دعوی نبوت سے پہلے کسی بھی قوم نے اپنے رسول کو عام باتوں کے اندر کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا۔ یہی تو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا فکیف وجدتمونی قالوا ما جربنا علیک الا صدقا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ کردار، یہ کریکٹر پیش کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی کوئی دجال ہے، کوئی کذاب ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی مرزئی ہے، کوئی بہائی ہے، کوئی بابی ہے، اور وہ آ کے کہے، یا اس طرح کا کوئی بابی ایک فرقہ ہے نا، مطلب وہ بھی وہ غلام احمد قادیانی کی طرح وہ اپنے بڑے کو جو ہے وہ نبی رسول مانتے تھے، وہ اسلام سے خارج فرقہ ہے۔ تو بابیہ کہتے ہیں ان کو، بابیہ ہو گیا، بہائیہ ہو گیا، تو قادیانیہ ہو گیا، اور اسی طرح اور بھی جو جھوٹے لوگ ہیں اور بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تو وہ مطلب اس طرح کی کرامتیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی جو بات سمجھ سے باہر ہو، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، یہ گہری فکر ہے۔ لیکن جب آپ ان کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ایسے جو اپنے آپ کو پیر مرشد بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کے اندر آپ کو عقیدہ توحید قرآن والا نظر نہیں آئے گا، ان کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی آپ کو اثر نظر نہیں آئے گا، تو اب وہ اس بنیاد پہ گویا کہ وہ ایک جھوٹی بات کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ کو چونکہ بات سمجھ نہیں آتی تو یہ کرامت کی یہ گہری باتیں ہیں، یہ عام بندوں کی سمجھ سے باہر ہے، تو اس سے اس کی دلیل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی کو کتاب و سنت کے سانچے میں رکھ کے ہم دیکھیں گے، اگر کتاب و سنت کے سانچے میں اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کی دعوت، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی دعوت، یہ ساری کتاب و سنت کے سانچے کے اندر پوری طرح فٹ آتی ہے، تو پھر ایسی اللہ تعالیٰ کرامت کسی کو ہو سکتا ہے۔ کرامت جو ہے وہ امت میں ختم نہیں ہوئی، پہلی امتوں کے اندر بھی بہت ساری کرامات ہوئی ہیں، صحابہ سے بہت ساری کرامات ہوئی ہیں، تو انبیاء کے تو معجزات تھے، معجزہ کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن کرامت کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، کرامت اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی ایک عام سادہ مسلمان بعض اوقات کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری ہلاکت ہے، موت ہے، میں اس سے بالکل بچ ہی نہیں سکوں گا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی امید کی کرن دکھاتے ہیں کہ وہ انسان بھی من حیث لا یحتسب، وہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ مطلب ایک عام مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد عطا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کو جب کہ بندے کا عقیدہ، بندے کا نظریہ، بندے کا عملی زندگی دین سے خالی ہو، اس میں تدین نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو اتباع نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ کہے جناب ایسے کر رہے ہیں اور جناب
فلاں کر رہے ہیں، اور وہ جو کرامات پیش کرتے ہیں، جن کو وہ کرامات کے نام کے اوپر پیش کرتے ہیں، تو ایسی تو اس مثل کی کرامات، تو پھر اگر کرامت اس کو کہنا ہے تو پھر ایسی شعبدہ بازیاں تو پھر ہندوؤں کے سادھو بھی کرتے ہیں، سادھو سنت بابے وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی چیز نہیں۔ تو بہرحال جو انبیاء کی سچائیوں کا سامنا جب نہ کر سکے، معجزات بھی دیکھ لیے اور دعوت کو بھی دیکھ لیا کہ کتنی سچی، کتنی نکھری توحید کی صاف ستھری دعوت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا تو کہا ساحر کذاب، بس یہ سادہ جواب ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ساری دعوت کو اس یہ کہہ کر توڑ دیا کہ ساحر کذاب۔ جی اچھا، فلما جاءہم بالحق من عندنا، پڑھیں جی آگے۔ جی، فلما تو جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، بالحق کی حق کے ساتھ، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو تو انہوں نے کہا، اقتلوا قتل کرو، ابنا بیٹوں کو، الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ یا ہمراہ، وستحیوا اور زندہ رکھو، نساءہم ان کی عورتوں کو، وما اور نہیں، قید الکافرین کافروں کی چال، الا مگر فی ضلال سراسر گھاٹے میں، گمراہی میں، جی۔ گھاٹے میں۔ اب دیکھیں یہیں تک آج کا سبق رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب آمد سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کو بالفعل قتل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے سے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب کسی کاہن نے بتایا اس کو کہ ایک لڑکا کو پیدا ہوگا تو تیرے لیے بڑا خطرے کا باعث بنے گا، تو اس نے پھر بچے قتل کروانے شروع کر دیے بنی اسرائیل کے۔ تو پھر مزدور بھی کام کے لیے چاہے تھے، بیگار کیمپوں میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا اب کیا، اس نے پھر 1 سال بچے مارو، 1 سال زندہ رکھو، بہرحال تو اس وقت بھی ہوا تھا۔ اب جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہ تو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما جاءہم بالحق، موسیٰ علیہ السلام جب حق لے کر پہنچ گئے، ہماری طرف سے جو حق تھا، اس وقت انہوں نے کہا، یعنی فرعون کے درباریوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بچے قتل کر دو جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ پہلے بالفعل بچے قتل بھی ہوئے ہیں اور قتل کیے ہیں اس نے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس نے بچے قتل کرنے کا اس کے درباریوں نے مشورہ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کید الکافرین الا فی ضلال، تو یہ ناکامی، کافروں کی جو چال ہے وہ صرف ناکامی، گمراہی کے اندر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور بلکہ یقینی طور پر، تحقیقی طور پر بھی ایسا ہے کہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، رسالت، بعثت، اعلان نبوت، اور فرعون کے سامنے ساری دعوت پیش کر کے جب لوگ بنی اسرائیل میں سے، کچھ قبطیوں میں سے بھی مسلمان ہونے لگے، تو یہ جو ارادہ اس کے درباریوں نے کیا کہ اب مومنین کے بچے قتل کر دیں، اس ارادے کو وہ سر انجام نہیں دے سکے، والحمد للہ علی ذالک۔ اچھا جی، باقی حامان اور قارون پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اچھا جی، کہاں سے پڑھنا ہے؟ ہاں جی، حدیث ابن عمر، کون پڑھے گا جی؟ پڑھیں۔ جی، ہوں وقال ابن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا یقول ہوں ملبدن، لبیک جی۔ ملبدا یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہوں لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ البیہ کے مسنون الفاظ، آگے آ جائے گا۔ مشرکین جب تلبیہ کہتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو وہ اس میں کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن تملکہ وما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں جس شریک کو تو خود اختیارات بخش دے تو وہ تیرا شریک ہو سکتا ہے۔
یعنی وہ جب تلبیہ کہتے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس تلبیہ کو پڑھتے تو ان کے عقیدہ شرک کے اوپر، فاسد عقیدے پر زد پڑتی تھی، انہوں نے بیچ میں اضافہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کریں؟ ذات نو معجزات کس طرح؟ جی اب شیخ آگے محترم، پڑھ لیں۔ شیخ محترم میں معذرت سے ایک سوال پوچھنا تھا میں۔ اسی سبق کے متعلق ہے یا میری زائد تقریر کے متعلق ہے؟ شیخ محترم یہ تھا کہ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ گئے کیوں تھے؟ بس میں کمزور آدمی ہوں، اس پر بھی میں کلاس کے آخر میں جب ہم ایکسٹرا ٹائم لیتے ہیں نا، وہاں پر میں تسلی سے آپ کو جواب دوں گا۔ جی ہاں، آپ شاہی جواب دیں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ وقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، یحلو، اس حال میں کہ آپ تلبیہ کہہ رہے تھے، احل یحل احلال، احل یحل احلال، تلبیہ کہنا، تلبیہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، رفع الصوت بالتلبیہ، تلبیہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا، ملبدن، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ملبدن کا ترجمہ بھائی ذہن میں رکھ لینا، اس حال میں کہ آپ اپنے سر مبارک پر لیپ کیے ہوئے تھے، اور ماسک لگانا نہیں ہوتا، جیل لگاتے ہیں استاد ہاں مطلب؟ وہی نا ماسک وغیرہ۔ یہ ختمی بوٹی ہوتی تھی، ایک آگے آ جائے گا حدیث میں، ختمی، ختمی۔ شیخ شیخ محترم شہباز بھائی نے سے ملبدہ پڑھا تو آپ نے فرمایا ملبدن پڑھیں، اس کا فرق بتا دینا۔ اب فرق یہ ہے، ملبدہ انہوں نے تنوین نہیں پڑھی نا، تو یہاں مانے تنوین کچھ نہیں ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ تنوین پڑھیں، تاکہ کسی سامع کو، طالب علم کو یہ شبہ نہ ہو، اگر میں اس کو جاری رکھوں گا، اس پر ان کو متنبع نہیں کرتا، تو پھر کوئی طالب علم یہ سمجھ لیتا ہے شاید یہ غیر منصرف ہے یا اسم مقصور ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے تنوین نہیں پڑھی، تو میں نے کہا کہ تنوین پڑھی جائے گی۔ جی ملبدن، انہوں نے تنوین نہیں پڑھی تھی۔ یہ ختمی ٹائپ کوئی بوٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ تو سر کو دھو کر اچھے طریقے سے، بال بھی بڑے ہوتے تھے، اور حالت حج کے اندر یا حالت عمرہ کے اندر چونکہ محرم نے، مرد نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا۔ اب دیکھیں 400-500 میل کا، کلومیٹر کا سفر ہے، اور ہے بھی اونٹوں پر یا پیدل، اور کوئی پکی سڑکیں بھی نہیں، اور بہرحال گرد و غبار ہے، تو بال بھی بڑے رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں 9-10 دن میں پہنچیں گے، تب تک تو مٹی کے ساتھ وہ اٹھ چکے ہوں گے، کیونکہ دھوئے تو جا سکتے ہیں بال، لیکن رستے میں پانی کہاں ملے گا اتنا، تو پھر سر کو ڈانپنا نہیں ہے۔ جب عام حالات میں ہوں گے تو اس وقت چونکہ سر پہ پگڑی ہوگی، سر، بال ڈانپے ہوں گے، بال محفوظ ہوں گے، تو پھر وہ دھول سے، مٹی سے، گرد و غبار سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سر ڈانپا ہی نہیں جا سکتا، تو اس لیے پھر وہ اپنے سر کے اوپر ایک ماسک لگا لیتے تھے، یعنی وہ ختمی بوٹی کا لیپ کر لیتے تھے، تو اس سے پھر بال جو ہے وہ نیچے محفوظ رہتے تھے، اور جب جا کر وہ عمرہ وغیرہ کر لیتے اور بال منڈوانے کی باری، تو پھر تو ویسے ہی بال منڈوا دینے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملبدن، لبد یلبد تلبید، سر پر کسی اس طرح کی چیز کا یا ختمی وغیرہ بوٹی کا اپنے سر کے اوپر لیپ کر لیتے تھے، وہ جیل لگانا جو انہوں نے کہا ہے نا، بالکل یہی اس کا معنی ہے، ملبدن، سر پر لیپ کیے ہوئے، ماسک لگائے ہوئے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہ صحیح مسنون تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات پر اضافہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس بات کی طرف کہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ شریکن تملکہ وما ملک، تو وہ اس اشارے، اس مشرکین مکہ کے اضافہ اور مشرکین مکہ کی بدعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلبیہ میں یہی الفاظ کہتے تھے، آپ اس پر اضافہ نہیں کرتے تھے. لا یزید علی ہؤلاء الکلمات. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ صیغہ کل حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تسنیہ کے لیے ہے اولب لک البابن بعد البابن، جس کا معنی ہے لبیک، بار بار حاضر ہوں اے اللہ، میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں. لبیک، بار بار حاضر ہوں میں، یہ تکرار کے لیے ہے تسنیہ کا صیغہ. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک، میں بار بار حاضر ہوں تیرے لیے اللہ. ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، اور نعمتیں، لاکا تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی ملکیت ہیں. والملک، اور ساری بادشاہی بھی تیری ہی ہے. لا شریک لک، اس بادشاہی میں یا کسی بھی چیز میں، نعمت میں، حمد میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے زائد نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا. بلند آواز سے پڑھا تو عبداللہ ابن عمر نے سنا نا. اور احل یحل، احلال کا مطلب تلبیہ کہنا بھی ہوتا ہے، اور لبا یلبی بھی استعمال کرتے ہیں کہ لبا فلان، ان فلان نے تلبیہ کہا، یہ بھی کہتے ہیں. احل یحل بھی کہتے ہیں. اور احرم بالعمرہ کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمرہ کی نیت کرتے وقت تلبیہ کہنا. جی آگے پڑھیں جی. تلبیہ کب کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی پڑھیں پڑھیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة ہاں احل من عند مسجد ذی الحلیفہ. ہاں، ذی الحلیفہ. جی اب دیکھیں نا، یہ جو اہل کا لفظ آتا ہے تو کسی شخص کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر طالب علم کو ذرا بیدار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اہل نہیں ہے، بلکہ یہ باب افعال سے احل یحل احلال ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجله فی الغرز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک رکاب میں رکھتے، وہ جو سواری کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے کڑا ہے رکاب، جب رکاب میں رکھ دیتے یعنی اس پر بیٹھ جاتے. وستوت بہی ناقتہ قائمتن، اور سیدھی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کے ساتھ اس حال میں کہ وہ کھڑی ہوتی. یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ. اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی، احل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے من عند مسجد ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ کے نماز پڑھنے کی جگہ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی مسجد اس وقت بنی ہوئی تھی لیکن بعد میں وہاں پر اب تو مسجد ہے، اب اس کو بیر علی یا بیار علی کہتے ہیں. تو جو جا کے ذوالحلیفہ پہ آ کے رکتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ تھی تو اس کو مسجد ذی الحلیفہ کا ہے. اب تو ماشاءاللہ یا بعد کے زمانوں میں یا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے دور کے اندر اس جگہ میں اکثر حجاج یا مسافر گزرتے تھے، تو وہ مسجد ایسے ہی جیسے مسافروں کے لیے مسجد ہی بن گئی ہو. تو اس کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی، ظہر اور عصر کو، میرا خیال ہے ظہر پڑھ کے چلے تھے اور عصر آ کے پڑھی تھی، یا ظہر عصر کٹھی کی تھی، بہرحال آگے وہ حجۃ الوداع میں سارا آ جائے گا. تو پھر وہاں پر ہی ایک سنت، ایک طریقہ ہی بن گیا جو مدینہ سے لوگ آتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں، نماز جہاں وقت ہوگا وہیں پڑھیں گے. ہاں، میقات مدینہ والوں کا ذوالحلیفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد تلبیہ کہا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پورا اس کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری پر بیٹھے، سواری پر آپ نے رکاب میں پاؤں بھی رکھ دیے، سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی، چونکہ اونٹ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور مکے کی طرف، اس کا اپنے راستے کی طرف منہ ہو گیا تھا، بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی. تو آپ نے سواری پہ بیٹھ کے احل بال من عند مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا. یہاں ایک اور تنبیہ بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے نا، ماشاءاللہ ان کی بہت کوشش اور کاوش ہوتی تھی جو کام شریعت میں بیان کی کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
کسی بھی طریقے سے کیا یا کسی بھی وقت میں کیا یا کسی بھی جگہ میں رسول اللہ نے نوافل یا نماز پڑھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سنت کے شیدائی تھے اور اتنے رسول اللہ کے عمل کے آپ کہتے ہیں نا مشتاق تھے، کہ وہ یہ منظر بیان کر کے اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آپ کی سواری کھڑی ہو گئی، آپ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، رکاب میں پاؤں تھے، اور یہ جو ذوالحلیفہ میں نماز گاہ ہے، جائے نماز ہے، اس کے پاس سے رسول اللہ نے تلبیہ کہا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر یہیں سے کہتے تھے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس جگہ سے ہی پن پوائنٹ کہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ذوالحلیفہ ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہاں پر آپ آئیں، وہاں سے گزر رہے ہوں، چاہے آپ اس وہاں پہ سٹاپ بھی نہ کریں، آپ وہاں سے گزر جائیں گاڑی پہ، اور گزرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کریں، جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے آپ گاڑی کو سٹاپ بھی نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، عبداللہ بن عمر اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بالکل 100% پن پوائنٹ وہی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت رسول اور محبت اتباع تھی۔ اچھا جی، استوا یستوی، استوا یستوی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ناقہ تو اس کا فاعل ہے، قائمتن، ناقہ سے ناقہ تو ذوالحال ہوگا، اور قائمتن اس سے حال ہوگا۔ یہ صفت کا صیغہ عام طور پہ حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ احلہ پہلے بھی بتا دیا، احلہ یحل احلال، الغرض جو ہے وہ رکاب کو کہتے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نہات باغ پر ہے، نپا ہے رکاب میں، یہ ہاں جی، پڑھیں جی آگے۔ پڑھیں شاباش۔ وقال اور بھی کوئی وقال ابو سعید اور بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہو، کوئی اور بھائی یا بہن پڑھنا چاہتے ہوں؟ جی جی پڑھیں، اہلا و سہلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسرق بالحج ہاں، صراحا. نصرہ نصرہ، جی، نسرق بالحج صراحا. ہوں، ہاں، اچھا، سارف یسرافو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آواز کو بلند کرنا، آواز کو بلند کرنا۔ ایک منٹ جی، اچھا یہ جو باب ہے نا یہ ناصارہ ہے، القاموس والوں نے تو صرف ناصارہ لکھا ہے۔ اچھا، یہ نصرخو پھر ہوگا جی، یہ باب ناصارہ، قاموس والوں نے ناصارہ لکھا ہے، ان پر اعتماد کریں تو یہ ناصارہ باب ہے۔ نصرخو، نصرخو القاموس کے مطابق یہ ناصرہ باب ہے۔ قال ابو سعید الخدری، قال ابو سعید الخدری یہ رضی اللہ تعالی عنہ، خرجنا، قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرخ بالحج سراخا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یعنی حجۃ الوداع میں، ہم بلند آواز سے حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ نصرخو کا مطلب ہوتا ہے یعنی بلند آواز سے، یعنی لفظی مطلب چیخنا، چلانا، بلند آواز سے پکارنا، یہ ہو گیا لفظی مطلب۔ تو مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیخو پکار کر رہے تھے، مطلب یہ کہ بہت بلند آواز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرے لگا رہے تھے تلبیہ حج کے، اور یہ مسنون ہے۔ نصرخ بالحج صراخا، ہم حج کے حج کا تلبیہ بلند آواز سے کہہ رہے، ہم نصرخ بالحج حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے بلند آواز سے، صراخا خوب بلند آواز سے تلبیہ کہنا۔ آگے عمرہ کا بھی آ جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی۔ آگے پڑھیں گے، پڑھتے جائیں، سادہ حدیثیں ہیں۔ اب اور کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ، جی جی،
शमीमा عائشة बानो। رضی اللہ جی وقالت عائشة رضی اللہ عنہ خرجنا مع رسول اللہ لا صلی لا اللہ علیہ لا 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 قال انس 2477 نمبر 2477. وقال انس رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف ابی طلحة وانهم کون تو لیسرقون کون تو بهما ردی جميعا کون تو ردیف ابی طلحہ. ابی طلحة وانهم لیسرقون بهما ہم، جميعا الحج والعمرہ ہاں الحج والعمرہ ہوگا سر ہاں جی، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں. قال انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کن تو ردیف ابی طلحہ تھا. کانا فعل ناقص ہے، تو ضمیر اس کا محلن مرفوع اسم ہو گیا، اور ردیفہ یہ اس کی خبر منصوب، کانا کی خبر منصوب ہو گئی. کن تو ردیفہ، ردیفہ مضاف ہوا، ابھی مضاف الیہ مضاف ہوا، اور طلحہ تا مضاف الیہ ہوا. طلحہ کے اوپر فتحہ کیوں ہے، جلدی بتائیں. یہ غیر غیر منصرف ہے. منصرف ہے. غیر منصرف ہے. غیر منصرف پہ فتحہ آتا ہے. یعنی فتح نہیں، یہ کسرہ ہے. یار ہاں، دیکھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں اس پر فتحہ کیوں آیا، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ مجرور ہے اس وجہ سے فتحہ ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے. اب میں اس سے اگلا سوال کروں کہ بھئی جری حالت میں فتحہ کیوں آیا، تو اب آپ جواب دیں بھئی فتحہ کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ مجرور ہے، جر کا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ جری حالت میں فتحہ کیوں آیا ہے، تو آپ جواب دیں جری حالت فتحہ کے ساتھ کیوں آئی ہے. غیر غیر منصرف ہے. منصرف. ہاں ٹھیک ہے جی، یہ غیر منصرف ہے. یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے. غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ آتی ہے. اس میں دو سبب ہیں، ایک علم ہے اور ایک تائے تانیث ہے. مطلب مختلف. ہاں. وَإِنَّهُمْ، میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے شوہر تھے. وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا، اور بے شک وہ یعنی صحابہ حجاج لیسرقون بہما، ان دونوں کا بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے تھے. پیچھے آیا حج کا، یہاں آ گیا لیسرقون بہما، ان دونوں کا. کس کا، حج اور عمرے کا اکٹھا، جمیعاً اکٹھا، حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا بلند آواز سے تلبیہ کہہ رہے تھے. ای الحج والعمرہ، تو یعنی حج و عمرہ، جمیعاً ہما الحج والعمرہ کر دیں گے، مبتدا کی خبر ہو جائے گا. الحج والعمرہ پہ کہہ سکتے ہیں آنی الحج والعمرہ، اور اصل اگر اعراب پڑھیں بغیر کوئی محذوف مانے تو پھر الحج والعمرہ تی ہوگا. بہما کی جو ہما ضمیر ہے یہ مبدل من ہوگی، اور الحج والعمرہ تے اس سے بدل ہو جائے گا. بہما دونوں کا الحج والعمرہ، کوئی معذوف ماننے کی نہ آنی فعل پیچھے معذوف مان کے اس کا مفعول بہی بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہما الحج والعمرہ، تو ٹھیک ہے یہ کہنے کی ضرورت ہے بہما الحج والعمرہ تھے، تو اس سے بدل بن جائے گا. تو اس کو مجرور پڑھیں گے تو یہ ہما ضمیر سے بدل بن جائے گا، اور ہما ضمیر محلن مجرور ہے. اور اگر ہم الحج والعمرہ پڑھیں گے تو پھر آنی فعل محذوف ماننا پڑے گا. الحج والعمرہ پڑھیں گے تو پھر ہما الحج والعمرہ، تو وہ جن ہما کی بات ہوئی ہے نا وہ ہما الحج والعمرہ ہے. تو حج عمرہ کا کٹھا تلبیہ کہہ رہے تھے، یعنی حج تمتع کا ارادہ تھا، یہ حج قران کا، حج تمتع قران کا سارا مسئلہ آگے تفصیل سے آ جائے گا. شیخ اچھا جی محترم یہ پہلے حضرت انس کیا لگتے تھے؟ جی ربیب تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ربیب تھے. شیخ صاحب یہ نسب کی وجہ ذرا پلیز دوبارہ بتا دیں گے. ہم نکال لیں گے نا، الحج آنی میری مراد، آنی فعل محذوف نکال کے نا، تو الحج عن الحج والعمرہ، یا یعنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ انس مراد لیتے ہیں الحج والعمرہ. تو فعل محذوف نکالیں گے آنی یا یعنی،
تو یہ اس کا مفعول به بن جائیں گے. سمجھ گئے جی؟ جی شیخ صاحب جزاک اللہ. اچھا جی، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ عبد الشکور صاحب نے کوئی شاید سوال کیا. ہاں وہ میں نے یہ جواب دے شیخ دیا، مطلب ربیب تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ربیب تھے جی. انس رضی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب تھے. شیخ محترم یہ اپنی زبان میں بتائیں، اپنی یہ میں ہی سمجھ بتا رہا نہیں ہوں. لگ رہا. ان کی پرورش میں تھے، چونکہ سیدہ ام سلیم جو ہے ان کے جو شوہر تھے مالک سیدنا انس رضی اللہ کے والد، وہ فوت ہو گئے. تو سیدہ ام سلیم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے شادی کی. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں رحمتیں نازل کرے اس بی بی کے اوپر، اور وہ انس کی ماں کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبہ کے اوپر. سبحان اللہ. ابو طلحہ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بڑے شرف والے یہ صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ شاید نہ صحیح بخاری میں مل جائے، شاید کہہ رہا ہوں لیکن صحیح اس بات کی انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ ام سلیم کو، جو کہ سیدنا انس کی والدہ تھی. تو اس وقت پھر نہ سیدہ ام سلیم نے یہ شرط لگائی نکاح کی، اس شرط پر میں نکاح کروں گی کہ اسلام قبول کرے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو قبول کیا، اور پھر ان کا نکاح ہو گیا. تو کتنی یہ مطلب بھاگ والی بیوی ہے، اور کتنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ویسے بھی سیدہ ام سلیم کی تو کیا ہی بات ہے جی. اچھا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کا ولیمے کی سارا دعوت اور سارے جس کو کہتے ہیں وہ بھی سیدہ ام سلیم نے کیا تھا. یہ میرا خیال ہے سیدہ زینب کا ولیمہ تھا، یا سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب کا تھا. بہرحال اچھا. تو شیخ محترم رکا آپ بتائیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے مالک. سیدہ ام سلیم نے جب دوسری شادی کی، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو یتیم بچہ تھا، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم کا پہلے شوہر سے بیٹا ہوا. تو اس کو کہتے ہیں ربیب، جو سلبی بیٹا نہیں ہوتا. اور کسی شخص کی بیوی کا پہلے شوہر سے بیٹا ہوتا ہے، اور دوسرے شوہر کے پاس وہ اس کی پرورش میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگتا ہے. اگر وہ بچہ ہو تو اس کو مذکر کو ربیب کہتے ہیں، اور اگر وہ لڑکی ہو تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں. ربیبہ یعنی اس کی پرورش میں ہے. ہاں، اب آپ کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں اپنی زبان میں، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ اتنا غلط العام ہے. میں اس کا انکار کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے آپ سوتیلا بیٹا کہلوانا چاہ رہے ہیں. کہلوانا چاہ رہے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ سادی زبان میں، پاکستانی زبان میں یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے اسی لیے ان کو یہ کہا کہ ابو طلحہ سیدنا انس کی والدہ کے شوہر تھے، باپ نہیں. میں نے کہا ستیلا باپ، کیونکہ ستیلا باپ بیٹے کا کوئی رشتہ دنیا میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. ستیلے بھائی ہوتے ہیں، ستیلی بہنیں ہوتی ہیں، ستیلے چچا ہوتے ہیں، ستیلے ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں. لیکن ستیلا باپ بیٹا تو کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. ایسا کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. باپ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ماں یا ہوتی ہے نہیں ہوتی، اولاد یا آپ کی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ستیلا ہم نے بنا دیا ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے ستیلا. تو عربی زبان کے اندر یہ شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے. تو اس لیے میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ ستیلے باپ. تو نہیں اس لیے شیخ میں نے ان محترم، کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ان کو انکل کہتے ہوں گے، اس طرح کا لفظ میں کہنا چاہتا تھا. کیا پتہ کہتے ہوں گے؟ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے. باپ تو کہیں بھی نہیں کہتے ہوں گے. تو ارے باپ تو ہم نہیں. کہہ دیتے ہوں گے. ہم کہہ دیتے ہوں گے. کہیں حدیث میں صراحت تو نہیں آئی، لیکن اب نہیں کہہ سکتے الا یوم القیامہ. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی. اچھا، یہ ہم نے سارا پڑھ لیا تھا. اب اس میں جو شرح ابن عقیل کے اندر امام ابن عقیل نے اس کی وضاحت کی ہے 2 اشعار کی، وہ میں اس کی 2 دن کے اندر الحمدللہ 2 اسباق میں اس کی وضاحت مکمل کرنے کی کوشش کر چکا ہوں. کوشش ہی کی ہے میں نے. تو کتنا آپ کو سمجھ آیا ہے؟ اچھا، اب اس کو ابن عقیل کے الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں.
کہتے ہیں ذاکر فی ہذین البیتین، شعر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کشبہ الودعی فی اسمئی جئتنا والمعنوی فی متا وفی ہنا، کہتے ہیں اسم میں سے بعض مبنی ہوتے ہیں، وہ مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ لشبہ من الحروف مدنی، کہ جب ان کی حرف کے ساتھ کوئی قریب کرنے، حرف کے قریب کرنے والی کوئی مشابہت ہو، تو وہ مشابہت کیا ہو سکتی ہے؟ کشبہ الوضعی، بناوٹ کی مشابہت، جیسے جئتنا کے دو اسموں میں تا اور نا کے اندر ہے، والمانوی اور مشابہت مانوی فی متا، متا کے اندر، وفی ہنا اور ہنا کے اندر، متا کے اندر ان شرطیہ اس شرط کی صورت میں، اور حمزہ استفہام استفہام کی صورت میں، اور ہنا اشارے کے لیے آتا ہے، تو یہ ایسے حرف کے ساتھ مشابہت ہے جو حرف دلالت کرتا ہے اشارہ پر، لیکن وہ حرف عربی زبان میں موجود نہیں ہے، تو ایک غیر موجود لیکن جس کا معنی معلوم ہے، اس حرف کے ساتھ اس کی معنوی مشابہت ہے۔ یا پھر تیسری مشابہت ہوتی ہے کنیابت عن الفعل بلا تاثر، فعل کی نیابت کرنا، فعل کی نیابت کرنا، فعل کا نائب ہونا، بلا تاثر، عامل کا اثر قبول کیے بغیر، وکفتقار، اور چوتھی مشابت ہوتی ہے کفتقار اس صلا، اصل کے اندر، اس کی اصل کے اندر محتاج ہونا، کفتقار محتاج ہونا اس صلا جو اس کی اصل میں رکھا گیا ہو۔ ذکر فی ہذین البیتین وجوہ شابہ الاسم بالحرف فی اربعۃ مواضع، ان دو اشعار کے اندر ابن مالک نے اسم کی حرف کے ساتھ مشابہت کی وجوہات بیان کی ہیں، فی اربعۃ مواضع، چار مواقع پر یا چار صورتوں میں۔ فالاول، پہلی صورت کیا ہے؟ شابہ ہو، اس اسم کا مشابہ ہونا، لہو، اس حرف کے، فی الوضع، بناوٹ میں، کائن یکون الاسم موضوعا علی حرف کالطاء فی ضربت، او علی حرفین کالنا فی اکرمن یا اکرمنا، جیسے کہ اسم کا کائن یکون، جیسے کہ ہو اسم، موضوعاً بنایا ہوا، علی حرف ایک حرف تہجی پر، کتائے فی ضرب تو، ضرب تو میں موجود تا کی طرح، او علی حرفین، یا دو حروف تہجی پر بنایا جانے والا ہو وہ اسم، کا نا، جیسے نا ضمیر ہے، فی اکرم، نا کے اندر جمع متکلم کے صیغے میں نا ضمیر فاعل۔ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اس بات کی طرف، یہ جو مشابہت وضعی ہے اسم کی حرف کے ساتھ، ایک حرف تہجی پر مشتمل ہونا یا دو حرف تہجی پر مشتمل ہونا، یہ جو مشابہت ہے، اس مشابہت کی طرف اشارہ کیا ہے ابن مالک نے، فِسْمَيْ جِئْتَنَا، شعر کے اندر اپنے قول فِسْمَيْ جِئْتَنَا، یعنی جئتنا کے اندر جو دو اسم ہیں جیسے اس میں ہے، فتاؤ فی جئتنا کے اندر جو تا ہے یعنی مخاطب کی، اسم، اسم ہے، لأنہ فاعل، کیونکہ وہ فاعل ہے۔ اس کے اسم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ، ہاں چلیں سوال پوچھ لیتا ہوں، اچھا جئتا، یہ جو آپ نے اسم کی علامات پڑھی ہیں، تو جئتا کے اوپر کون سی فائل کی، سوری اسم کی علامت کون سی فٹ آتی؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف نہیں ہے، نہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے تازہ بڑھتا ہے سر۔ جی جی، حرف جر، حرف جار اس پر داخل ہی نہیں ہوا، جئتا، ہاں جی، یہ جیتا کی جو تا ہے نا، یہ حرف تائے جر بعد فائل ہے میں سر۔ مخاطب کی تا ہے سر۔ وہ مخاطب کی تو سیغے میں مجھے بھی پتا ہے، لیکن جو آپ نے اسم کی علامات پڑھی ہیں ابھی اس کتاب میں یا کسی بھی دوسری کتاب میں، تو اسم کی جو علامات جس سے وہ ممتاز ہوتا ہے حرف اور فعل سے، اس علامت کو یہاں ثابت کریں نا آپ، باقی تو آپ کی ساری باتیں میں سمجھ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
مسند الہ نہیں جی ہے، مسند الہ یہ کس نے کہا ہے مسند الیہ ہے؟ میں نے سنا۔ اچھا، راشدہ سسٹر نے کہا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ہاں جی، یہ دیکھیں ہاں، جئتنا بھائی، اس میں آپ اسم کی علامت ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسند الیہ ہونا یا اس کی طرف اسناد ہونا یا اخبار ان ہونا، کہتے ہیں یہ اسم کی علامات میں سب سے عمدہ ترین علامت ہے۔ کئی ایسے اسماء آ جاتے ہیں، ان میں دنیا جہان کی جو اسم کی علامات آپ پیش کرتے ہیں نا، عمومی طور پر وہ کوئی بھی پوری نہیں آتی سوائے اسناد کے۔ اسناد جیسے انہوں نے کہا ضمیر وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس میں اسم کی علامت نہ تو حرف جر یعنی اس پر حرف جر، نہ یہ دوسری چیز اس پر داخل ہے۔ اب یہ جو تا ضمیر ہے، اس پر حرف جر آتا ہی نہیں، اس پر تنوین آتی نہیں ہے، اس پر ال نہیں آتا، اس پر ندا بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اور کون سا رہ گیا؟ تنوین بھی نہیں آتی، ال بھی نہیں آتا، ندا بھی نہیں ہے، حرف جر بھی نہیں آتا۔ کیسے ثابت کریں گے ان پانچ؟ تو بھئی یہ مسند الیہ ہے۔ بہرحال ویسے لقب لگانے کے لیے آپ کے پاس لِأَنَّهُ فاعل کا لفظ موجود تھا، لِأَنَّهُ فاعل کیونکہ وہ فاعل ہے، وَهُوَ مبنی، کہتے ہیں فاعل ہے اس کے باوجود وہ مبنی ہے، لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْحَرْفَ کیونکہ وہ حرف کے مشابہ ہو گیا ہے، فی الوضع بناوٹ میں، فی کونہ علی حرف اس کے ایک حرف پر ہونے کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ نا اسم، اسی طرح نائب بھی اسم ہے، لِأَنَّهَا مفعول کیونکہ وہ مفعول ہے، وَهُوَ مبنی، اچھا مفعول بھی اسم ہی ہوتا ہے نا، حرف اور فعل تو کبھی مفعول ہوتے نہیں ہیں۔ لِأَنَّهَا مفعول کیونکہ وہ مفعول بھی ہے، وَهُوَ مبنی اور وہ مبنی ہے، لِشَبَهِهِ بِالْحَرْفِ اس کے حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فی الوضع بناوٹ میں، فی کونہ علی حرفین اس کے دو حروف تہجی پر بننے کی وجہ سے، وثانی اور دوسری مشابت شابہ الاسم لہو فی المعنی، اسم کا مشابہ ہونا، شابہ الاسم اسم کا مشابہ ہونا، لہو اس حرف کے فی المعنی معنی میں، وہوا قسمان اور اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما ان میں سے پہلی قسم یہ ہے، ما اشبہ حرفا موجودا، والثانی ما اشبہ حرفا غیر موجود، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم ایسے حرف کے مشابہ ہو جو حرف موجود ہے کلام میں، عربی کلام میں موجود ہے، والثانی اور دوسری قسم یہ ہے، ما وہ اسم اشبہ جو مشابہ ہو حرفن ایسے حرف کے غیر موجود جو کہ موجود نہ ہو لیکن اس کا معنی موجود ہے۔ فمثال الاول حرف موجود کی مثال متا ہے، فإنها مبنیۃ یہ مبنی ہے، لشابہہا اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، الحرف حرف کے، فی المعنی معنی میں، فإنها تستعمل للاستفهام یہ متا کا لفظ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو متا تقوم جیسے آپ کہتے ہیں متا تقوم تو کب کھڑا ہوگا، والی شرط اور اسی طرح متا کا لفظ شرط کے لیے بھی آتا ہے جب یہ اسم شرط جازم ہوتا ہے، نحو متا تقوم اقوم تو جب کھڑا ہوگا میں تب کھڑا ہوں گا، وفی الحالتین اور دونوں ہی حالتوں میں، یا مشبہات یہ مشابہ ہے، لحرف موجود ایک ایسے حرف کے جو موجود ہے، لأنہا فی الاستفہام کالحمزہ کیونکہ یہ متا استفہام کے معنی میں جب آئے گا تو حمزہ استفہام کی طرح ہوگا، وفی الشرط اور جب شرط کے معنی ہوگا تو کا ان یہ ان شرطیہ کی طرح ہو جائے گا، یہ بات پہلے ہم صاف کر چکے ہیں۔ مثال الثانی اور دوسرے کی مثال، دوسرے کس کی؟ جو ایسے معنی میں ایسے حرف کے مشابہ ہے جو حرف ہمارے پاس کلام عرب کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مثال الثانی اور دوسرے کی مثال ہونا کا لفظ ہے، فإنها مبنیۃ کہتے ہیں بھائی کلام عرب میں ہونا کا لفظ اسم مبنی ہے، بے شابہہا اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، حرفن ایسے حرف کے، کیسے حرف کے، کان ینبغی ان یوزع فلم یودع جو ضرورت تھی کہ وہ حرف وضع کیا جاتا، حرف بنایا جاتا، ضرورت تھی، ینبغی لائق تھا، ضرورت تھی، حاجت تھی،
अन युदा, कि उस हर्फ को वदा किया जाता, फलम युदा, लेकिन उस हर्फ को वदा नहीं किया गया। वज़ालिका लिअन्नल इशारत मअनम मिनल मानी, नहवी कहते हैं क्योंकि जो इशारा होता है ना, इशारा इंडिकेट करते हैं, जब आप इशारा करते हैं, ये भी मानी में से एक माना है। फहक्कुहा, इस माना का भी तो ये हक था, अन युदअ लहा हर्फुन यदुल्लु अलैहा, इसका हक था, इस माना का हक बनता था। इशारा भी मानी में से एक माना है। फहक्कुहा, इसका हक था, अन युदअ लहा हर्फुन, के इसके लिए एक हर्फ वज़ा किया जाता, यदुल्लु अलैहा, जो इशारा पर दलालत करता। जब हम वो लफ्ज वो हर्फ बोलते ना, तो वो हर्फ इशारा पर बोलते। इसम में तो हाजा, सॉरी जा, और इस तरह के अल्फाज, जा और दूसरे ताती, ये अल्फाज इशारा के लिए मौजूद हैं इसम के अंदर। लेकिन एक ऐसे हर्फ की भी जरूरत थी जो इशारा पर दलालत करता, लेकिन वो हर्फ वज़ा नहीं हुआ, अरब ने उसको नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन उसका माना तो मौजूद है, क्योंकि इशारा भी एक माना है। हर माना के लिए एक लफ्ज होता है। आप कोई भी माना लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई हर्फ बोलते हैं। तो अस्मा में तो इसके लिए एक लफ्ज मौजूद है, जा वगैरह और ता ती, लेकिन हुरूफ के अंदर इसके लिए कोई लफ्ज वज़ा नहीं किया गया, तो जो उस पर दलालत करता तो होना चाहिए। हाँ, वो इस पर दलील देते हैं, कहते हैं हर माना के लिए अरब के यहाँ जिस तरह फेल मौजूद हैं, जिस तरह अस्मा मौजूद हैं, इसी तरह हर माना पर दलालत करने के लिए जो उमूमी मानी होते हैं, जनरल, उनके लिए कोई ना कोई लफ्ज है उनके पास। कमा वाज़ाउ लिन्नफ़ी मा, जैसे कि अरब ने नफी का माना देने के लिए मा को वज़ा किया। वलिन्नह्य ला, नहीं के लिए ला को वज़ा किया। वलित तमन्नी लईता, वलित तरज्जी लाल्ला व नहव ज़ालिक, फबुनियत अस्माउल इशारती लिशबाहिहा फिल माना हरफन मुक़द्दरन, कहते हैं मबनी पढ़ा गया अस्माए इशारा को लिशबाहिहा, उनके मुशाबे होने की वजह से, फिल माना, माना में, ऐसे हर्फ के हरफन मुक़द्दरन, ऐसा हर्फ जो तकदीर में है, जिसका माना तो मौजूद है लेकिन हर्फ को हम मुकद्दर कर रहे हैं। वह सालिसो, ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है, जैसा कि कल शाहबाज भाई ने भी कहा था कि भाई अदल की उन्होंने दो किस्में बना दी। एक वो अदल जिसको वो ताकीकी कहते हैं जिसके गैर मुनसरिफ पढ़ने के अलावा भी हमारे पास उसकी कोई अ, जिसको कहते हैं मिसाल मौजूद है। अच्छा जी, अलामत हमारे पास दलील मौजूद है कि एक तो हम उसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, जैसे मसना, तो कहते हैं कि भाई मसना जो है ना ये गैर मुनसरिफ है। एक तो ये वसफ है, और दूसरा क्या है, कहते हैं अदल हुआ है। अदल होने की दलील क्या है? दलील ये है कि इसके माना का तकरार दलील है, कि ये जब हम मसना कहते हैं तो उसका मतलब होता है इत्नाने इत्नाने, इसका मतलब है कि ये इत्नाने इत्नाने से, इसको मादूल है, मादूल अन इस्नान इस्नान, माना का तकरार दलालत करता है कि मसना असल में इस्नान इस्नान था, और मसलसो असल में सलासतुन सलासतुन था, या सलासुन सलासुन था। ठीक है, लेकिन लफ्ज उमर, लफ्ज जुफर, ये गैर मुनसरिफ क्यों है भाई? एक तो अलम हो गया, दूसरा सबब क्या कहते हैं? अदल। अदल कैसे हुआ? कहते हैं भाई अदल की दलील लेके आओ। कहते हैं भाई अदल की दलील ये है, अरबों का गैर मुनसरिफ पढ़ना ही दलील है। क्यों? क्योंकि अरब किसी लफ्ज को दो सबब के बगैर गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ते, जबकि वो ऐसा सबब हो जो दो के कायम मुकाम ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अरब एक लफ्ज को जो कि अलम हो हमेशा एक सबब की वजह से गैर मुनसरिफ पढ़े? तो ऐसा तो फिर जैद भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा, क्योंकि वो भी अलम है। अलीयुन भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा, खालिदुन भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। जबकि अरब उन सब को मुनसरिफ पढ़ते हैं जब वो सिर्फ अलम होते हैं। जब उनके साथ कोई दूसरा सबब शामिल होता है, ताए तनीस उसके साथ आ जाए, या फिर तानीस दूसरी कोई तानीस की किस्म आ जाए, या फिर उसके साथ कोई उजमा आ जाए, या वजन फेल आ जाए, या अलिफ नून जायदा तान आ जाए, तो इस उमर लफ्ज के अंदर ना अलिफ नून जायदा तान है, ना वजन फेल है, ना ये उजमा है, ताए तनीस तो इसमें है नहीं, तो फिर क्या वजह रही होगी? कहते हैं फिर वजह यही है
کہ یہ عامر، عمر اور عامر کا معنی سیم ہے، آباد کرنے والا، رہنے والا، آباد کار. تو گویا کہ اس کا مطلب پھر ہوا کہ اصل میں یہ عامر ہوگا اور پھر اس سے یہ معدول ہو کے عمر بنا ہوگا. دلیل کیا ہے؟ کہ عرب اس کو علم ہونے کے ایک سبب کے باوجود غیر منصرف پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طرح عربوں کا ان حروف کو جو اسماء اشارہ، زا وغیرہ اور دوسرے ہیں، ان کا مبنی پڑھنا باوجود اس کے کہ ان کی کوئی مشابہت لفظی طور پر کسی ایسے حرف کے ساتھ نہیں ہے جو موجود ہو. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے ہاں ایک لفظ کی ضرورت تھی جو اشارہ کے معنی پر دلالت کرتا. وہ گویا کہ وہ حرف موجود نہیں ہے، مقدر ہے. تو اس مقدر حرف کی کے ساتھ مشابہت ہے اس کی. وہ ثالث، اور تیسری مشابہت کیا ہوتی ہے؟ شابہ اس کا مشابہ ہونا، اللہ اس حرف کے فن نیابت عن الفعل و عدم التعثر بالعامل. دو کام ہوتے ہیں جی اسم کے اندر، ایک وقت میں یہ نائب بھی بن رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عدم یعنی یہ غیر متاثر لفظ بولنا چاہیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ نائب ہوتا ہے، نائب عن الفاعل ای فی العمل والزمان والدلالت. اچھا، دوسرا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آدم التاثر، یعنی ہوا غیر متاثرین بالعامل. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دوسرے مشابہت کچھ ایسے اسماء ہیں جو حرف کے مشابہ ہیں. کس بات میں؟ کہ وہ عمل کرتے ہیں. کچھ اسماء ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے میں وہ کسی فعل کے نائب ہوتے ہیں. کسی خاص فعل والا زمانہ پایا جاتا ہے، کسی خاص فعل والا عمل کرتے ہیں، اس والی دلالت ہوتی ہے اس کی، لیکن عامل سے متاثر نہیں ہوتے. عمل کرنا اور عامل سے متاثر نہ ہونا یہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے. کیوں؟ با، تا، فی. اچھا بتائیں یہ حروف عامل ہیں یا نہیں عامل؟ عامل ہے. عامل ہے. عامل ہے نا، عمل کرتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں؟ با، تا، فی. یہ جر یہ دیتے ہیں. مجرور جر کر دیتے ہیں. دیتے ہیں. ہاں، یہ جار عامل ہیں. دیتے یہ عامل ہیں. یہ حروف تعمل و عمل کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو اسماء جن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اسماء بھی عمل کرتے ہیں. تو عمل کرنے میں وہ فعل کے نائب ہیں، لیکن وہ عامل کا اثر قبول نہیں کرتے. تو حرف یہ جو فی ہے یہ عامل کا اثر قبول کرتا ہے؟ نہیں. یعنی عمل بھی کرتا ہے اور عامل کا اثر بھی قبول نہیں کرتا. عمل کرنا فعل والا اور عامل کا اثر نہ قبول کرنا، تو یہ ان کی حرف کے ساتھ اس جہت سے مشابہت ہوئی کہ حروف بھی جو عاملہ ہوتے ہیں وہ خود تو عمل کرتے ہیں لیکن وہ کسی عامل کا عمل قبول نہیں کرتے، یعنی کسی عامل کا اثر قبول نہیں کرتے. ان کا حروف کا بھی آخر بدلتا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ہے فعل کا نائب ہونا عمل کرنے میں، اور حرف کی طرح یا فعل مبنی، فعل ماضی وغیرہ کی طرح عامل کا اثر قبول نہ کرنا، آخر کا نہ بدلنا، یہ ان کو حروف کے مشابہ کر دیتا ہے. کیسے؟ بھائی حروف بھی عمل کرتے ہیں، حروف عمل کرتے ہیں لیکن عمل کو قبول نہیں کرتے، عمل کے اثر کو. اسی طرح یہ جو اسماء ہیں یہ بھی عمل کرتے ہیں لیکن یہ عامل کا اثر قبول نہیں کرتے. آپ کہیں گے ضاربن، یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جلدی کریں. جی کرتا ہے، اسم الفاعل ہے. کرتا ہے. ضربن عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. اچھا، تو پھر اس کو بھی مبنی ہونا چاہیے. اس کی بھی سر تو آپ کی آواز کٹ گئی. ہاں میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر عمل کرنا کہ عامل ہیں تو یہ جو اسماء ہیں یہ عمل کرتے ہیں، تو چونکہ حروف بھی عمل کرتے ہیں
تو یہ مشابہت ہو گئی. تو عمل تو ضاربن بھی کرتا ہے، عمل تو ضربن بھی کرتا ہے، تو پھر ان کو بھی مبنی ہونا چاہیے. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ عمل قبول کرتے ہیں جو کہ حرف نہیں کرتا. ہاں، عمل عمل پہ قبول ہاں، کرتے ہیں اس کو۔ شاباش، یہ ہے اس کا جواب. یعنی یہ جو اگلا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں کہ جس اسم کو بھی آپ عمل کرتا دیکھیں آپ کہیں حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بیک وقت دو اوصاف پائے جائیں. نمبر ایک، نیابت کرنا عمل میں فعل کی، کسی فعل کی. اور دوسرا، عامل کا اثر قبول نہ کرنا. تو لہذا ضربن ہو یا ضاربن ہو یا مضروبن ہو، یہ سارے جو اسما ہیں یہ عامل ہیں. تو ٹھیک ہے، عامل ہونے میں تو یہ فعل کے نائب ہو گئے. فعل معروف والا، فعل مجہول والا اس کا مصدر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ضربن، ضرب الرقاب، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آیا ہے. اچھا، اور اسی طرح ای اضرب الرقاب. اور اس طرح اسم فاعل بھی اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. عمل کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عامل کا اثر قبول کر لیتے ہیں. ضاربن، ضاربن، ضاربین ہو جاتا ہے. لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں درا کی، درا کی کا مطلب ہے ادرک، ادرک. اب یہ جو درا کی اسم فعل جس کو ہم کہتے ہیں اسم فعل، یہ فعل والا زمانہ بھی اس میں پایا جائے گا، فعل والا عمل بھی کرے گا، فعل والی دلالت بھی ہوگی، آگے مفعول بہی کو نصب بھی دے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ عامل کا اثر قبول نہیں کرتا. درا کی، درا کی ہے تو کاف ہمیشہ اس کا مکسور ہی رہے گا. یہ چونکہ عمل قبول نہیں، عمل کرتا ہے لیکن اپنے اس یعنی عامل کا اثر قبول نہیں کرتا. عمل کرنے میں اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں یہ حرف کے مشابہ ہو گئے ہیں. جیسے حروف جارہ وغیرہ عمل تو کرتے ہیں لیکن کسی عامل کا اثر قبول نہیں کرتے. تو یہ مشابہت ہے جس وجہ سے ان کو مبنی پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ گئے جی؟ شابہہ لہو، جی اس کا مشابہ ہونا لہو اس حرف کے فی النیابت یعنی الفعل، فعل سے نائب ہونے میں، وعدم التاثر بالعامل، اور عامل سے متاثر نہ ہونا، عمل کا عامل کا اثر قبول نہ کرنا. وذالک کا اسماء الافعال، اور یہ جو مشابہت ہے جیسے اسماء افعال ہیں. نحو درا کی زیدن فدرا کی مبنی، درا کی کا لفظ مبنی ہے لشبہ ہی بالحرف، اس کے حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. کیا مشابہت ہے؟ فی کون ہی یعملو، اس بارے میں، اس کے ہونے میں، اس طرح ہونے میں کہ یعملو یہ خود عمل کرتا ہے، ولا یعملو فیہ غیرہ، لیکن اس میں کوئی غیر عمل نہیں کر سکتا. یہ خود عمل کرتا ہے لیکن عمل کو قبول نہیں کرتا. کما ان الحرف کذالک، جیسے حرف بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو حروف عاملہ ہوتے ہیں وہ خود عمل کرتے ہیں لیکن عمل کو قبول نہیں کرتے. واحترز بقولہ، کہتے ہیں شاعر نے کہا بلا تاثر، عمل کرے اور اثر قبول نہ کرے. یہ بلا تاثر کی قید لگا کے مصنف ابن مالک نے بچاؤ کیا ہے، اوائڈ کیا ہے. کس سے؟ اما، ایسے اسم سے، ناب عن الفعل، جو فعل سے نائب بن جائے، وہو متاثر بالعامل، اور وہ عامل سے متاثر ہو جائے. یہ جو میں پہلے مثال دے چکا ہوں، نحو ضربن زیدن فإنه ناب مناب اضرب وليس مبنی. یہ ضربن جو مصدر ہے یہ اضرب فعل کی کا نائب بنا ہے، ولیس مبنی، جبکہ یہ مبنی نہیں ہے. لتاثر ہی بالعامل، اس کا عامل سے اس کے عامل سے متاثر ہونے کی وجہ سے. فإنه منصوب بالفعل المحذوف، یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. بخلاف دراکی، دراکی کی برخلاف. فإنه وإن كان نائبا ان ادرک، دراکی اگرچہ ادرک کا نائب بن رہا ہے عمل میں، دلالت میں، زمانے میں اور معنی میں، فلیس متاثرا بالعامل، یہ عمل کرنے کے باوجود خود عامل سے متاثر نہیں ہوا. یہ اسماء الافعال میں ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ حاصل ما ذکرہ المصنف، اس کا ما حاصل یعنی اس کا خلاصہ جو مصنف ابن مالک نے ذکر کیا، ان المصدر الموضوع موضع الفعل واسماء الافعال اشترکا فی النیابت مناب الفعل،
कहते हैं बेशक वो मस्तर अल मौदूआ जिसको रखा गया हो मौज अल फेल फेल की जगह पे, मस्तर मौजू यानी जो मस्तर बनाया गया मस्तर, यानी जो मस्तर अल मौजू रखा हुआ मौद अल फेल फेल की जगह पर, और वास्माल अफ़ाल मस्दर जिसको फेल की जगह पे रखा जाए ज़रबन ज़ईदन, और अस्माए अफ़ाल ये दोनों ही इश्तरका फिन नियाबत मनाबल फेल फेल का नायब होने में दोनों शरीक हैं, दोनों ने एक ही काम किया है। जरबन मस्दर भी फेल का नायब बना है, और दरा की जो इसम फेल है ये भी फेल का नायब बना है। लाकिन अल मस्तरा मुतासिरुन बिल आमिल, लेकिन मस्तर इस वजह से मबनी नहीं हुआ क्योंकि वो आमिल का असर कबूल कर रहा है। फ़अुरिबा उसको इराब दिया गया, मोरब पढ़ा गया। ले आदा में मुशाबहत हिल हरफा उसकी हरफ के साथ मुशाबहत न होने की वजह से। अच्छा जी। व अस्मा अल अफ़आल और अस्माउल अफ़आल लकिन्ना के वजह से अल मस्तर पर अतफ देते हुए व अस्मा अल अफ़आल, लेकिन और अगर हम इसको अलग पढ़ लें व अस्माउल अफ़आल गैर मुतासिरतिन बिल आमिल, और अस्माउल अफ़आल अगरचे वो भी फेल के नायब बने लेकिन वो आमिल से असर कबूल करने वाले नहीं हैं। फबुनियत इस वजह से मबनी बना दिया गया, यानी मबनी कहा गया, बिना लाहिक की गई ले मुशाबहतिहा इन अस्माउल अफ़ाल के मुशाबे होने की वजह से अल हर्फ हर्फ के फी इस बात में मुशाबे होने में अन्नहा नाइबतुन अनिल फेल कि ये फेल से नायब है नंबर एक, व गैर मुतासिरतिन बिही लेकिन वो उस फेल के साथ यानी फेल के असर की वजह से फेल का असर कबूल करने वाले नहीं हैं आमिल का। वहाज़ल्लज़ी ज़करहुल मुसन्निफ़, और ये जो जिसको मुसन्निफ ने जिक्र किया है मबनी है अला इस बात पर। वहाज़ल्लज़ी ज़करहुल मुसन्निफ़ मबनी, अच्छा, अ, इस बात पर मबनी है, ये वो मबनी वो वाला नहीं है। ये मबनी जो हम बोलते हैं ना हमारी बात इस बात पर मबनी है, मुश्तमिल है, ये वो मबनी है, लुगवी मबनी बोला है यहाँ पर। हाज़ल्लज़ी ज़करहुल मुसन्निफ़ु मबनीयुन अला अन्नल अस्मा, ये बात जो मुसन्निफ ने जिक्र की है ये इस बात पर मबनी है कि अन्ना अस्मा अल अफ़ाल के बेशक जो अस्माउल अफ़ाल होते हैं ला महल्ल लहा मिनल इराब, इनका इराब में कोई महल नहीं होता, ये मोरब नहीं होते। वल मसाला तो खिलाफियतुन, मसला तो इख्तिलाफी है। बस अनज़कुरु ज़ालिका फी बाब अस्माइल अफ़आल, कहते हैं कि इसकी तफसील हम अस्माउल अफ़आल के बाब में जिक्र करेंगे। वर्राबे और चौथी मुशाबत ये है शाबाहुल हर्फ हर्फ का मुशाबे होना फिल इफ्तिकार लाजिम, ऐसी मोहताजी में या जो मोहताजी उसके साथ हमेशा लाजिम रहने वाली हो। वही लही है, और इस बात की तरफ इशारा किया है मुसन्निफ ने बेकौल ही वक़फ्तिकार उससे ला वज़ालिका कल अस्माइल मौसूलते, और ये अस्माए मौसूला की तरह है। नहवु अल्लज़ी, जिसकी मिसाल अल्लज़ी है। फ़इन्नहा मुफ्ताक़िरातुन, ये मोहताज है। फी साइर अहवालिहा, अपने तमाम हालात में, चाहे वो रफा के महल में आए, नसब के महल में आए, जर के महल में आए, इब्तिदा में आए, दरमियान में आए, कलाम में आए, खबर बन के आए, मुब्तदा बन के आए, फाइल बन के आए, किसी भी हालत में आए, तो अपने तमाम अहवाल में इसम मौसूल अल्लाजी मुफ्ताकिरतुन मुहताज है अपने माना को पूरा करने के लिए इला सिलाते सिला का। फाअशबहतिल हरफा, ये हर्फ के मुशाबे हो गया। फी मुलाजमातिल इफ्तिकार, इफ्तिकार को लाजिम रहने में। फाबुनियत, इस वजह से इसको मबनी पढ़ा गया। फहासिलुल बैतैन, दो शेरों का खुलासा ये है अन्नल बिना यकून फी सित्तत अबवाबिन, इसम के अंदर ये आगे खुलासा निकालने लगे हैं, इसम में जो अस्मा मबनी होते हैं वो 6 अबवाब में पाए जाते हैं। अल मुज़मराती अगर हम पढ़ें तो फिर ये अबवाब से जो है ना बदल बन जाएगा। और अगर हम कहें वहिया, वो अबवाब क्या हैं, तो फिर हम इनको अल मुज़मरात पढ़ लेंगे। अल मुज़मरातु व अस्माउ शर्ती व अस्माउल इस्तिफामी व अस्माउल इशारती व अस्माउल अफ़ाल व अस्माउल मौसूलातु। अच्छा जी,
کہتے ہیں جو اسماء کے اندر بنا پایا جاتا ہے نا، ایسا بنا جو بنا کسی حالت کی وجہ سے نہیں آتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں وضاحت کر دوں گا. تو وہ بنا جو ان کی اصل وضع میں ہی اور اصل استعمال میں ہی بنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بنا ہے ان پر، یہ 7 ابواب میں 7 طرح کے اسماء ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. ضمیریں، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسم اشارہ، اسم فعل اور اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں. ان آپ 6 کو یاد کر لیں، مبنی کی ساری بحث آپ نے ساری آپ کو از بر ہو جائے گی. اچھا جی، پھر آگے ایک سوال آتا ہے جی. یا زیدو، زیدو یہاں پر مورب ہے، یہ مبنی ہے. جلدی جواب دینا ہے، میں نے اصول بھی پڑھانا ہے. مبنی علی الضم، مبنی نہیں ہے مبنی ہے. رفع پہ چلیں مبنی. جی، رفع کی علامت پہ مبنی ہے. ہاں جی مبنی ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسم کے اندر جو بنا ہے نا وہ 6 ابواب میں ہوتی ہے. تو یہ کون سا باب ہے جی ان میں؟ نہ یہ ضمیر ہے، نہ اسم شرط ہے، نہ اسم استفہام ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم فعل ہے، نہ اسم موصول ہے. تو یہ مبنی کہاں سے آ گیا؟ یہ 6 میں سے 7واں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ منادہ ہاں مفرد علم ہونے کی وجہ سے. ہاں، نہیں وہ تو وجہ تو ہم بتائیں گے نا. اچھا اب دیکھیں، بات پتہ کیا ہے؟ یعنی یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے، اور پہلے بھی اس پر بات میں کر چکا ہوں، اور میں نے کہا میں اس کی وضاحت کروں گا. میں یہ کیوں لفظ بول رہا ہوں کہ جو اپنی اصل استعمال میں اپنے جنم دن کے دن سے، وہ لفظ جب سے جنم لیا اس نے، اپنے جنم دن سے، اپنے برڈے کے دن سے وہ مبنی پڑھا جا رہا ہے. ہاں، کچھ بنا کی صورتیں ہوتی ہیں، اسم مورب ہوتا ہے اور اس پر اعراب آتا ہے، وہ اسم متمکن ہوتا ہے، متمکن امکن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مبنی ہو جاتا ہے. تو یہ مبنی کی صورت کسی یعنی کسی حالت کلام میں استعمال کی کسی صورت کی وجہ سے اس کو مبنی پڑھا جاتا ہے. تو زید تو مورب ہے، یہ ہمیشہ ہی مورب ہے، لیکن اس صورت میں عربوں نے اس کو تنوین نہیں دی. تنوین نہیں دی، جبکہ مانے تنوین کوئی نہیں ہمارے پاس. مانے تنوین کوئی ہے نہیں. کوئی کہے ندا کی وجہ سے مبنی ہے، بھائی ندا تو مانے تنوین نہیں ہے. تو پھر ہمیں ماننا پڑا کہ بھائی یہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں آ رہی. تو یہ جو تنوین نہیں آئی، یہ بنا کسی ایک خاص صورت میں آ گئی ہے. یہ ایک ایکسیپشن آ گئی، ایک صورت آ گئی. باقی جن کو وہ 6 ابواب کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کی بات کا یہ اس بات کو کاٹ نہیں رہی، یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے، اس قاعدے کو یہ توڑ نہیں رہا. یا زید، کیوں؟ کیونکہ اس میں بنا اصلی نہیں ہے، بنا لازمی نہیں ہے، بنا جس کو کہتے ہیں قطعی نہیں ہے، بنا دائمی نہیں ہے. کون سے الفاظ استعمال؟ یہ دائمی سب سے اچھا مجھے لفظ ملا ہے، ٹھیک ہے. یہ بنا دائمی نہیں ہے. یا ہٹا تو ہم نے کہہ دیا جا زیدن، رائی تو زیدن، مرر تو بے زیدن. تو زید تو کبھی مبنی تھا ہی نہیں. یہ تو یا آیا تو اس صورت میں عربوں نے بغیر تنوین کے پڑھا، تو ہم نے اس کو مبنی قرار دے دیا. جبکہ ضمیر جو ہے، یہ ضمیر کیوں مبنی ہوا جی؟ ہوا تا تی قوم، یہ کیوں مبنی ہوئے؟ بھائی اپنی اصل وضع میں، اصل بناوٹ میں، اپنے برڈے سے ہی یہ مبنی چلے آ رہے ہیں. ان کی بنا دائمی ہے، لازمی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اور فی سائر الاحوال ہے. زید کو اوپر جو مبنی یعنی منادہ مفرد معرفہ پر جو مبنی بنا آتی ہے، وہ بنا تو اس کو یعنی معرفہ ہونے کی وجہ سے، معرفہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ منادہ اور معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ منادہ نکرہ کے اندر، یا منادہ مفرد نکرہ میں اور منادہ مفرد معرفہ میں فرق کرنے کے لیے یہ انہوں نے عمل کیا ہے. اور ورنہ یہ ہے تو منصوب ہی، محلن تو یہ منصوب ہے. اگر ہم لفظ پڑھیں یا رجلن، اب دیکھیں یہ نکرہ ہے، منادہ مفرد نکرہ ہے، تو ہم اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں یا زیدو، تو یہ مفرد معرفہ ہے.
मारिफा और नकरा मुनादा के अंदर फर्क है कि ये मबनी अलामत रफा पर होता है और ये मंसूब होता है। बहरहाल ये फिर मुनादा में भी बहस आ जाएगी। बताने का मकसद ये था कि आप कोई ऐसी सूरत पढ़ें, लाए नफी जिन्स का इसम, ला सलाता, सलाता की कौन सी हालत है? नस्बी हालत है। जी, नस्बी। नस्बी नस्बी नहीं है। हालत। नहीं नहीं नहीं, नस्बी हालत नहीं। ये भी वो मबनी है उस पे नस्बी नसब हालत, किए नस्बी जाने पे। नस्बी हालत कहा तो कुफर हो जाएगा। एक वो नहीं कुफर होता है जो वो मिल्लत से, एक कुफर वो होता है जो मिल्लत से खारिज करता है, एक कुफर वो होता है जो बंदे को नाहब से खारिज करता है। भाई ये अलामत नसब पर मबनी है। ठीक हाँ है, ये मैं कह रहा था। हाँ आपने ठीक है ना। तो अलामत नसब पर मबनी है, जिस तरह वो जईद अलामत रफा पर मबनी था। भाई तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे? वो तनवीन इसी वजह से नहीं पढ़ रहे, वरना तो माने तनवीन ना अल है ना ये मुजाफ हो रहे ना कोई, इस पर माने तनवीन कोई है, ये गैर मुनसरिफ भी नहीं है। तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे? बिना की वजह से। तो ये जो बिना आती है, ये बिना आरजी है, ये बिना तारी है। एक लफ्ज नहवी बोलते हैं तारी है, आरजी है, ठीक है, दायमी नहीं है। तो लिहाजा ये छह अबवाब का जो उन्होंने कायदा बयान किया, ये उन छह अबवाब के कायदे को तोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो बात कर रहे हैं उन अस्मा के मबनी होने की छह अबवाब में जिनकी बिना दायमी है, हकीकी है, असली है, और हमेशा से है, और हमेशा मतलब रहेगी कलाम के अंदर, लुगत में। लेकिन इनकी बिना लाजमी है, सलातुन सलातन सलाती ना पढ़ते हैं, अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं, तस्निया जमा इनके बना देते हैं। ठीक है, तो ये मबनी इनकी बिना नहीं है, ये बिना तारी हुई है किसी एक वजह से। हाँ जी, ये वजाहत जरूरी थी, वरना आप कहते भाई छह छह जगह पे मबनी होता है इसम, फिर या सही तो मबनी क्यों है और ला सलाता मबनी क्यों है? अच्छा जी, आज सबक नहीं सुनूंगा। अल अहकामुल वादइया, तो अहकाम तकलीफिया हमने पांच मुकम्मल कर दी। अहकाम तकलीफिया का ताल्लुक बंदे के अमल से होता है, यानी वो काम जो इंसान को या तो करने का हुक्म लाजिमी है, या फिर उसको करने का हुक्म है लेकिन तरगीब है, इल्जाम नहीं है। इल्जाम का मतलब वो इल्जाम नहीं जो आप किसी के ऊपर बोहतान लगाते हैं, ये लुगत का इल्जाम है कि लाजिम। अच्छा जी, या फिर शरीयत में कोई हुक्म से मना होता है और तर्क का इल्जाम होता है, तर्क लाजिम होता है। या फिर मना का हुक्म होता है और तर्क की तरगीब होती है, इल्जाम नहीं होता। या फिर तर्क और फेल दोनों ही बराबर होते हैं, सवाउन होते हैं, बराह रास्त बेजाते ही उस अमल के साथ ना कोई अमर ताल्लुक रखता है ना कोई नहीं ताल्लुक रखती है। हाँ, इनडायरेक्टली कोई भी काम जो असलन मुबाह था उसके साथ कोई और आरजा लाहिक होने की वजह से या कोई और सबब आने की वजह से वो मामूर बेहीके का कैटेगरी में भी जा सकता है और मनही अनहो ममनू की कैटेगरी में भी जा सकता है। मुबाहात के अंदर असलन मामलात आते हैं, एतकादात इबादात के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो असलन मुबाह हैं। हाँ, उनमें से कुछ चीजें जो है वो मुबाह के दायरे से ऊपर उठकर फिर उसमें अमर भी आ सकता है, और कुछ चीजें मुबाह के दायरे से नीचे गिरकर मनही अनहो और मुहर्रमात और मकरूहात में भी जा सकती हैं। अच्छा जी, ये हो गए, ये वो अमल हैं अहकाम तकलीफिया। पता क्यों कहते हैं? कि इनको करना इंसान के फेल, इंसान के अपने मतलब अपने जाती अमल से ताल्लुक रखता है। अब अहकाम वदाइया क्या है? ये इंसान के अमल का नतीजा नहीं है। इंसान के यानी काम वज़ाइया वो हैं आम तौर पर इंसान का अमल करना, यानी ये नहीं है कि इसमें इंसान को ये करने का हुक्म है या ये करने से मना किया गया है, या करने और ना करने दोनों की तरगीब दी गई है, या करने और ना करने पर इंसान को आजाद छोड़ दिया, नहीं।
सूरज का तुलू होना ये क्या इंसान का फेल है? अब मुझे जवाब देते जाए, साथ मसला समझाना है आपको। इंसान का फेल है? नहीं 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 इंसान को सूरज सूरज के तुलू करने का इंसान को हुक्म है? नहीं नहीं सर। मना है? नहीं 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 सर। इंसान के अमल में सूरज का तुलू होना ना होना कोई उसके आजादी है इंसान को कोई? नहीं, ये भी नहीं है। नहीं नहीं है। अब आपने सूरज के तुलू होने को 5 अहकाम तकलीफिया की कैद से बाहर निकालना है। तो जब आप इसको बाहर निकाल देंगे उससे, तो आपको कहेगा कि अच्छा सूरज तुलू होने का फिर फायदा क्या होता है, ये क्या है सूरज तुलू होना? आप कहते हैं सूरज तुलू होने से ये अलामत है, कोई सबब है, कोई निशानी है। किस चीज की निशानी है? मतलब अगर अलामत है सूरज तुलू होना इस बात की, तो दुहा की नमाज के लिए निशानी है। अच्छा जी। ये निशानी है कि वो जो ला सलाता बादल फज्र कहा था हत्ता तत्लु शम्स, तो ये कहा कि सूरज तुलू होने तक कोई जायद मुजर्रद नफली नमाज नहीं है सूरज के तुलू होने तक। अब ये अलामत है कि अब आपके लिए नफल नमाज पढ़ना जायज हो गया है। अच्छा, फिर सूरज का तुलू होना और किस बात के लिए निशानी है? कि मतलब अब फजर की नमाज का वक्त खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, इंतहा वक्तु सलाति सुबही, ये सूरज का तुलू होना तुलू ओ शम से दलीलुन और सबबुन लिंतिहाए वक्त सलाति सुबह। सूरज के तुलू करने में होने में इंसान के अमल का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अलामत वज़ाइया है। यानी शारे ने इसको बतौर अलामत के वज़ा किया है, बतौर निशानी के रखा है कि ये होगा तो आपकी नमाज का वक्त निकल जाएगा फजर का। और अगर ये तुलू हो जाएगा तो आपके लिए जो नफल पढ़ना फजर के बाद मना हुआ था अब वो जारी हो जाएगा, वो मना की पाबंदी हट जाएगी। इसको शरीयत ने हद फासिल करार दिया, एक मीकात करार दी। ठीक है जी। मतलब आप इसको कहेंगे एक अलामत। तो ये जो अहकाम होते हैं ना, कि मिसाल के तौर पर जी, वुदू, वुजू नमाज के लिए क्या है? शर्त है। शर्त। शर्त है। यानी वुजू बजाते खुद तो या अमर में आएगा, मुस्तहब में आएगा कभी, और कभी जाहिर है फरीजे में ही आएगा। लेकिन नमाज के लिए शारे ने नमाज पढ़ने के लिए इसको शर्त करार दे दिया। ये जो शर्त है ना, शारे ने इसको बतौर कंडीशन के रखा। तो गोया के वुजू करना तो अहकाम तकलीफिया में है, लेकिन शारे का इसको नमाज के लिए कंडीशन, लाजमी शर्त करार देना, ये शारे की तरफ से हुक्म वज़ाई है। किसी चीज को शारे का शर्त करार देना कि ये शर्त है भाई, किसी चीज को शारे का माने करार देना। जी देखें जी, कातिल, नहीं कातिल नहीं कहेंगे, कत्ल। कत्ल माने है किससे? वरासत लेने से। यानी एक शख्स को, यानी अपने चचा को कत्ल कर दिया भतीजे ने। बाप का इसलिए नहीं बोला, उस पर तो रूह ही कांप जाएगी ना। तो चचा को कत्ल कर दिया, चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया, सगे भाई को कत्ल कर दिया। अब ये जो कत्ल उसने किया है, ये कत्ल को शारे ने माने करार दे दिया, मुफसिद करार दे दिया उसके वरासत के इस्तेहकाक के लिए। तो ये जो माने होना है, यानी शरीयत का किसी चीज को, शरीयत ने ये एक जिसको कहते हैं निशानी बता दी कि फलां फलां सूरत में फलां शख्स को वरासत नहीं मिलेगी। पूछा जाएगा भाई जैद को बकर की वरासत क्यों नहीं मिल रही, जबकि बकर जैद का सगा भाई है। जैद को बकर की वरासत क्यों नहीं मिल रही, जबकि बकर जो कि मुतावफा है, जैद उसका सगा भाई है। तो उसके खालिद को और अली को और उसामा को, उसके बाकी भाइयों को दे रहे हैं वरासत, इसको क्यों नहीं दे रहे? तो हम कहेंगे शारे ने कत्ल को वरासत के लिए माने करार दे दिया, कत्ल को मवाने में से रखा है। तो इसको कहते हैं अहकाम वज़ाइया। तो बाज़ औक़ात अहकाम वज़ाइया का ताल्लुक जो है वो
احکام تکلیفیہ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وضو اصلاً تو احکام تکلیفیہ میں آتا ہے، لیکن شارع نے اس کو ایک جس کو قرار دیا کیا، شرط قرار دیا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے نا احکام وضعیہ جو ہوتے ہیں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا۔ اچھا اسی طرح جی سال پورا ہونا، یہ سال پورا ہونا اس میں بندے کا کوئی فعل ہے؟ نہیں حولان نہیں حول، زمانہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کا تو کچھ بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے نا، لیکن یہ سال کا پورا ہونا جس کو کہتے ہیں حولان حول، حولان الحول، ٹھیک ہے، سال کا پورا ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب شریعت نے قرار دے دیا، یہ سبب ہے۔ جب یہ سبب پورا ہو جائے گا، اس سبب کے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر نہیں ڈالا کہ تو سال پورا کر، سال گزار، نہیں، سال گزر رہا ہے، زمانہ ہے، صبح ہوتی طلوع ہوتی گزر جاتی ہے، لیکن جب یہ سبب مالدار کے پاس جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، جب یہ سال پورا ہونے کا سبب اس پر پورا ہوا، شریعت نے اس پر زکوٰۃ کو لاگو کر دیا، تو گویا کہ شریعت نے یہ سال کے پورا ہونے کو ایک امارت، نشانی، شرط تو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے کہا بھی جا سکتا ہے، اصل لفظ اس کے لیے سبب ہے، ٹھیک ہے جی، اصل سبب ہے اس کے لیے۔ غروب آفتاب، غروب آفتاب علامت ہے کتنی چیزوں کی؟ افطار کے، افطار کے لیے شریعت شرع نے اس کو علامت قرار دے دیا، اس کے بعد نماز مغرب کے لیے علامت قرار دے دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں، عصر کا وقت مکمل طور پر ختم ہونے کی علامت قرار دے دیا، سورج کا غروب ہونا ایک سبب ہے، ایک علامت ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا، یہ علامت ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، یہ علامت ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ جو شریعت نے کچھ چیزوں کو علامت قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو کنڈیشن قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو معنی قرار دے دیا کہ فلاں چیز کے لیے یہ چیز مضر ہے، وہ جو شریعت نے نشانی بتا دی نا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اس کو کہتے ہیں احکام وضعیہ، یعنی شریعت نے کچھ قوانین بنا دیے، ان قوانین میں رہ کے آپ کو اپنے احکام تکلیفیہ کو ادا کرنا ہے۔ الاحکام الوضعیہ تو، الاحکام الوضعیہ تو ما وضعہ الشارع، اس کو کہتے ہیں جس کو شارع نے وضع کر دیا، بنا دیا، من امارات، ان کچھ نشانیوں میں سے، لے ثبوت، ان کسی کام کے ثابت ہونے کے لیے، او انتفاع، یہ کسی کام کے منتفی ہونے کے لیے یعنی اس کے نہ ہونے کے لیے، اور نفوذ، یا کسی کام کے نافذ اور جاری ہونے کے لیے، او الغاء، یا کسی کام کو لغو قرار دینے کے اعتبار سے۔ یہ سب انتفاع کا مطلب؟ انتفاع کا مطلب کسی ثبوت کے مقابلے میں ہے نا، ثبوت کا مطلب ہے ثابت ہونا، اور انتفاع کا مطلب ہے منتفی ہونا، نہ ہونا، نہ ہونا، انتفاع کا مطلب نہ ہونا۔ سال گزرا، ایک بندے کے پاس 50,000 USDs ہیں جی، تو یہ ہر اعتبار سے نصاب کو پہنچتا ہے نا، اس کے میں تو کوئی، اب سال گزر گیا اس بندے کے پاس، تو اب اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی کہ نہیں؟ جی ہوگی 50,000 USDs ہیں اس کے پاس، اور اس پر سال گزر گیا، زکوٰۃ اس پر لاگو ہو گئی، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، آیا یہ زکوٰۃ نافذ ہوگی؟ نافذ ہونے کا مطلب وہ نہیں کہ قانون کو نافذ کر دو، اسلام کو نافذ کر دو، مطلب اللہ کے ہاں یہ عمل جو اس پر فریضہ تھا زکوٰۃ کا، وہ فریضہ اس سے اٹھ جائے گا، ذمہ بری ہو جائے گا، اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مجرم نہیں ہوگا، لیکن جو اس نے زکوٰۃ ادا کی نا، وہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی حرام مال سے۔ حرام مال سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے پیسے 50,000 USD حلال کے تھے، لیکن ساتھ وہ جوئے کا کاروبار بھی کر رہا ہے،
یہ 50,000 USD اس کے بالکل حلال کے کام تھے، کپڑے کا کاروبار، پراپرٹی کا کرتا، یہ اس کے تھے، ساتھ وہ جوئے کا کام بھی کرتا تھا، یا اس نے سٹا وغیرہ اس طرح کے کام کرتا تھا، اس نے کرکٹ میچ کے اوپر جوا لگایا تھا، وہاں سے اس کو 5,000 USD آئے، اس نے وہ زکوٰۃ کے مال میں خرچ کر دیے، زیادہ بنتے تھے، 2,000 بنتے، جتنے بھی بنتے تھے اس نے وہ اس میں دے دیے۔ اب یہ کیا زکوٰۃ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، سوال ہے۔ نہیں ہوگی سر۔ ان اللہ طیب لا حرام کر يقبل الا طیبا، ٹھیک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اچھا، اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھی، وضو بھی اس کا مکمل ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، جگہ بھی صاف ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت بھی ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، سارے معاملات ہیں، نماز کا وقت بھی ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن وہ شخص غیر قبلہ، غیر قبلہ، یعنی اس بندے کو پتا ہے قبلہ اس طرف ہے اور نماز بھی فرض ہے، اور اس بندے نے فرض نماز جان بوجھ کے غیر قبلہ کی طرف پڑھ کے، یہ نماز کا نفوذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہوگا۔ لفظ، ہاں یہ لفظ نفوذ سمجھانے کے لیے مثال دی، یہ نماز نافذ نہیں ہوگی، جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر قبلہ کی طرف فرض نماز جان بوجھ کے اس نے پڑھی، سمجھ گئے؟ یہ الغاء ہو جائے گا، شریعت اس نماز کو فاسد قرار دے دے گی، کیوں؟ کیونکہ قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایک شرط قرار دیا تھا، فرض نماز میں جب تحری علی القبلہ بندے کے لیے ممکن ہو، جب ممکن ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، گرد و غبار ہے، رات کا وقت ہے، سمندر میں ہے، کمپاس وغیرہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جس طرح منہ کر کے مرضی نماز پڑھو، اللہ قبول کرے گا۔ آپ جب نماز پڑھ چکے تو پھر سورج طلوع ہوا، آپ نے دیکھا ہے قبلہ اس طرف تھا، آپ کو نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانتے بوجھتے ایک بندے کو بتایا بھی قبلہ اس طرف ہے، وہ اس طرف کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز نافذ نہیں ہوگی۔ وہ جو ذمہ تھا نا اس پر، ایک ذمہ تھا، عصر کا وقت ہو گیا، اب عصر کی نماز پڑھنا اس پر شرعن واجب اور فرض ہو چکا ہے، اس پر یہ ذمہ داری آ چکی ہے، ایسی نماز جو غیر قبلہ کی طرف جان بوجھ کے پڑھے گا، باقی ساری شرائط، اسباب، ارکان، واجبات، اذکار، خشوع خضوع، نیت، سارے سب کچھ پورا کر لیا، لیکن ایک شرط کو اس نے پورا نہیں کیا، تو لہٰذا یہ نماز کا نفوذ نہیں ہوگا، بلکہ الغاء ہو جائے گا، اس کی نماز کو لغو قرار دے دیا جائے گا، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں احکام وضعیہ، باقی پھر انشاءاللہ اس پاس کو کل پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ، کہتے ہیں ان میں سے ہی وہ جو شارع نے کچھ نشانیاں بنا دیں، لِثُبُوتٍ، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، آیا یہ نماز ثابت ہے، نماز ثابت نہیں ہے، او انتفاعین، یا کسی کام چیز کے نفی ہونے کے لیے، او نفوذن، یہ نماز یہ عبادت نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، او الغائن، یا کسی چیز کو لغو قرار دے دینا، وَمِنْهَا، اور انہی احکام وضعیہ میں سے ہے الصحۃ، کسی کام کا صحیح ہونا، ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ای لا تصح الصلاۃ بدون الفاتحۃ لمن کان یستطیع قراءۃ الفاتحہ، ہم یہ کہتے ہیں شارع نے صلاۃ قراءت فاتحہ کو گویا کہ نماز کے لیے ایسا رکن قرار دے دیا کہ اب جو بندہ اس کو چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ قرات کی استطاعت رکھتا۔ والفساد، آیا یہ فاسد ہے؟ ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صحیح ہے یا فاسد ہے؟ فاصل۔ وہ بس کو نماز تو فاسد ہے نا، فاسد ہے، اس کی فاسد ہے۔ نماز باطل ہے بلکہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ باقی باطل اور فاسد میں فرق بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، کم جو ہے نا ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔